हमारा 28वां दीनी लाइव सवाल जवाब प्रोग्राम है। शुरू करते हैं से। अल्लाह तबारक व तआला दीन के मसाइल शरई मसाइल सीख करके समझ करके उनके मुताबिक हमको अमल की तौफीक नसीब फरमाए, शरीयत व सुन्नत का हम सबको पाबंद बनाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, के इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। तो इसलिए दीन मसाइल को समझते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, चूँकि जहालत से ही आदमी गुमराह होता है। जहाँ इल्म हो जाए, मालूमात आ जाए, तो फिर वहाँ पर आदमी गुमराह नहीं होता। तो इसलिए अपनी शरीयत अपने दीन के बारे में हमको मालूमात होनी चाहिए और जहाँ तक भी हमसे हो सके उनके मुताबिक अमल की कोशिश करते रहना चाहिए। तो ये आज का 28वां प्रोग्राम है। शुरू करते हैं जी। पहला सवाल है, अच्छा सलाम किया है बाबू लाल पठान, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। दूसरा सवाल है फवाज़ अली का, हज़रत क्या इबलीस काफिर है? इबलीस काफिर है? जी हाँ, इबलीस काफिर है और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रांदाए दरगाह है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसके ऊपर लानत है, उसके ऊपर फटकार है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि जा चला जा, तेरे ऊपर लानत है और क़यामत तक तेरे ऊपर लानत रहेगी। तो इबलीस काफिर है। काफिर का मतलब ये है कि उसने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म का इनकार किया। अल्लाह ताला को तो वो मानता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को नहीं माना, इसलिए वो काफिर करार दिया गया। तो अल्लाह को ना मानना या अल्लाह के हुक्म को ना मानना, ऐसे हुजूर को ना मानना या हुजूर के हुक्म को ना मानना, तो ये भी कुफ्र के अंदर ही दाखिल है। ज़रूरियात दीन का इनकार करना कुफ्र के अंदर दाखिल है। तो इबलीस जो लईन है, उसके ऊपर करोड़ों लानत हो, जो इंसान को बहकाता रहता है, गुमराह करता रहता है, तो वो काफिर है और बरोज़ क़यामत वो भी जहन्नम के अंदर जाएगा, जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। तो इबलीस भी जहन्नम के अंदर जाएगा। अच्छा, ये हमारे फ़ैन हैं, फ़ैन ऑफ मुफ्ती मामूर बदर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी दूसरे साथी हैं गुफ़रान बिन याक़ूब क़ासमी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। और आगे भाई हैं हमारे उलमा देवबंद ऑफिशियल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि मुफ्ती साहब। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सईदुर रहमान, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आज का पहला सवाल है लव यू ऑल की तरफ से, मुफ्ती साहब क्या टीचर अपने स्टूडेंट से शादी कर सकता है? नीम क्या कह रही है? नईम बलोच, अच्छा विंडर बलोचिस्तान से, अच्छा बलोचिस्तान से हैं जी। टीचर अपने स्टूडेंट से शादी कर सकता है, या औरत है तो वो भी कर सकती है। इसके अंदर कोई मुज़ायक़ा नहीं है, क्योंकि दोनों के दरमियान में कोई महरमियत का रिश्ता जो है रिश्ता नहीं है। दोनों एक दूसरे के लिए गैर महरम हैं। आपस में कोई महरम वाला ऐसा रिश्ता नहीं है कि जिसकी वजह से निकाह को नाजायज़ करार दिया जाए। तो दोनों अजनबी हैं, तो एक दूसरे से निकाह करना जायज़ है। चाहे टीचर लड़की हो, अपनी स्टूडेंट मर्द से शादी करे लड़के से, और चाहे तो इसका उल्टा हो कि स्टूडेंट जो है वो लड़की हो और पढ़ाने वाला मर्द हो। तो बहरहाल टीचर और स्टूडेंट के दरमियान शादी हो सकती है, कोई मज़ाक़ा नहीं है। फ़रत ख़ान, अस्सलाम वालेकुम। रोहान का माना क्या है? रोहान का माना, जी वालेकुम अस्सलाम। रोहान का माना क्या है फ़िलहाल मेरे इल्म में नहीं है, इंशाल्लाह बाद में आप पूछ लीजिएगा। मोहम्मद अहमद, अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। अमानत चैरिटी, अस्सलाम वालेकुम हज़रत मुफ्ती साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा आगे शाहज़े पूछ रहे हैं पूजा का प्रसाद खा सकते हैं या नहीं? जी काम पर हो तो जी नहीं, पूजा का प्रसाद नहीं खाना चाहिए। वजह उसकी ये है कि पूजा का जो प्रसाद है उसका गैर मुस्लिमों से अक़ीदा जुड़ा हुआ है, और वो अपने बुतों के नाम पर, जो भी उनके देवी देवता हैं उनके नाम पर उनकी पूजा करके उनके नाम का वो चढ़ावा होता है। तो वो गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा, जैसे हमारे यहाँ वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह के जो चीज़ें हैं वो नाजायज़ हैं, तो वो भी गैरुल्लाह के नाम पर है। तो इसलिए प्रसाद खाना जायज़ नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों का अक़ीदा उससे जुड़ा हुआ है। गैरों के नाम पे गैर लोग उसको अपने देवी देवताओं के नाम पे खिला रहे हैं, तो इसलिए उसका खाना जायज़ नहीं होगा, उलमा ने मना किया है। जी मोहम्मद अहमद, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। उलमा देवबंद ऑफिशियल, हज़रत मस्जिद कमेटी के हज़रात बहुत बड़े जाहिल हैं हमारे यहाँ और इमाम को बहुत परेशान करते हैं, उनका क्या करें? जी देखिए, जहालत का तो एक ही इलाज है, इल्म। जहालत का इलाज इल्म है। जो ऐसे हज़रात हैं, जो ऐसे लोग हैं, तो आप उनको समझाएं बुझाएं, या तो अपने यहाँ किसी ऐसे मोतबर आलिम दीन को लेकर के आएँ, अपनी मस्जिद के अंदर बयान रखवाएं, जो इस ताल्लुक़ से बातचीत करे, गुफ्तगू करे, लोगों को समझाए कि भाई मनसब इमामत क्या चीज़ होती है, इमाम के साथ हमको कैसा व्यवहार रखना चाहिए, कैसा ताल्लुक़ात हमको इमाम के साथ रखना चाहिए।
اور کیسا نہیں رکھنا چاہیے. تو جو لوگوں کو آ کر کے بتائے، جو لوگوں کو آ کر کے سمجھائے، تو وہ چیزیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہی اس کا ایک وہ ہو سکتا ہے. یا تو پھر دوسرا جو مسئلہ ہے مشکل ہے، دوسرا مسئلہ بڑا مشکل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو کمیٹی سے ہٹا دیا جائے. تو اس میں فتنے کا خوف ہو سکتا ہے. حالانکہ جسے امام یا مسجد کے فرائض یا ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے لوگوں کو جو ہے ذمہ دار نہیں بنانا چاہیے. ذمہ دار انہی حضرات کو بنانا چاہیے جنہیں دین و دنیا دونوں کا علم ہو. خاص کر دنیا کا ہو نہ ہو، لیکن دین کا علم ضرور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ والوں کو بلائیں، اپنے یہاں کے جو بڑے اکابر ہیں، جو بزرگ ہستیاں ہیں، ان کو بلائیں اور ان کے ذریعے سے ان کی اصلاح کی کوشش کریں. جی مفضل مظاہری ہمارے درسی ساتھی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں سر ڈھانک کر استنجا کرنا یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا مستحب ہے، یا پھر کیا ہے؟ پلیز تفصیل سے جواب دیں. جی استنجا کرنا سر ڈھانک کر کے یہ سنت کے اندر آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ جب استنجا کے لیے جاتے تو کھلا سر نہیں جاتے تھے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنے بھی کیٹانو یعنی گندی چیزیں، بری چیزیں ہوتی ہیں، خبیث جنات وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہ سب کے سب وہیں گندی جگہوں پہ رہتے ہیں. تو اس لیے کہ وہاں جو کیٹانو وغیرہ رہتے ہیں وہ آدمی کے بالوں میں الجھ کر کے جو ہے نہ آ جائیں، آدمی کی تکلیف کا ذریعہ نہ بنے. تو اس لیے بتایا گیا کہ آدمی سر ڈھک کر کے بیت الخلا جائے. تو یہ سنت کے اندر آئے گا، فرض واجب کے اندر نہیں آئے گا. جی اور بابو لال پٹھان کہہ رہے ہیں ہم 2-3 ساتھی بات کر رہے تھے تو ایک بندے کا نکاح نہیں ہوا تو اس سے طلاق کے مسائل سمجھا رہے تھے، پر اچانک میرے دل میں وسوسہ آیا کہ میں اپنی بیوی کو دے رہا ہوں، پر ہمارا مقصد تھا سمجھانا. دیکھیے جب تک کہ طلاق کا تلفظ نہ کیا جائے، زبان سے نہ بولا جائے اور جو ہے بیوی کی طرف نسبت نہ کی جائے اشارتاً کنایتاً صراحتاً، یعنی اشارتاً کنایتاً ہو یا پھر صراحت کے ساتھ میں ہو، بیوی کو طلاق دینا نہ ہو جب تک کہ، تو طلاق نہیں ہوگی. تو دل میں الفاظ بولنے سے، دل میں وسوسہ آنے سے طلاق نہیں ہوگی. ایسی سمجھانے کی نیت سے کسی کو طلاق کے مسائل سمجھائے جا رہے ہیں اور آدمی طلاق کے الفاظ بولتا ہے تو بھی طلاق نہیں ہوگی. ایسے ہی طلاق کے الفاظ بولے لیکن بیوی کی نیت نہیں تھی، بیوی کی طرف ان کو منسوب نہیں کیا ہے، تو بھی طلاق نہیں ہوگی. طلاق کی شکل بس یہی ہے کہ آدمی زبان سے بولے اور طلاق کے الفاظ بولتے ہوئے دل میں ارادہ کرے کہ میں بیوی کو طلاق دے رہا ہوں، تو پھر طلاق ہو جائے گی. اور اگر ایسا ہے کہ آپ کو شک ہو رہا ہے تو پھر بہتر ہے کہ آپ تجدید نکاح کر لیں، دوبارہ نکاح کر لیں. کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے. اپنے گھر والوں کو، بھائی بہن وغیرہ کو، 2 لوگوں کو، 2 مرد کو، اپنے بھائی اور والد کو گواہ بنا کر کے ایجاب و قبول کر لیں اور نیا مہر رکھ لیں 5,000 7,000. تو آپ کا جو یہ شک ہے، یہ ڈاؤٹ ہے، یہ بھی دور ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ اس مسئلے کا حل ہو جائے گا جو آپ نے پوچھا ہے. محمد شعیب رحمانی کا سوال ہے مفتی صاحب اگر کسی نے کسی کو راندہ درگاہ کہا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ راندہ درگاہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے در سے بھگایا ہوا. راندہ درگاہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے در سے بھگا دیا، اپنے گھر سے بھگا دیا، یہ ہوتا ہے. تو راندہ درگاہ سے شخص کو کہا جاتا ہے جو بھاگا ہوا ہو. تو یہ لفظ اگرچہ نہیں استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ لفظ شیطان کے تعلق سے استعمال کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دربار سے، اپنی بارگاہ سے اس کو بھگا دیا تھا، اس کے اوپر لعنت کر دی تھی. تو عام لوگوں کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، بہتر یہی ہے. لیکن اگر کسی نے لفظ استعمال کر لیا ہے تو بہرحال اسے کافر یا اس طرح کا کوئی اس کے اوپر سخت حکم نہیں لگایا جائے گا. بس یہی کہا جائے کہ اس نے غلط الفاظ استعمال کیا ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. اور کہنے والوں کو بھی چاہیے کہ توبہ استغفار کرے اور آئندہ اس طرح کے الفاظ بولنے سے پرہیز کرے. اچھا ببلو پٹھان تو اس سے بھی طلاق ہو جاتی ہے؟ میں آپ کے سوال کا جواب دے دیا. مہک سیفی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فواز علی کا سوال ہے حضرت حق بات پہ اللہ پہ قسم اٹھانا کیسا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کسی اور پہ بھی قسم اٹھا سکتے ہیں جیسے قرآن میں اللہ نے کئی چیزوں کی قسم اٹھائی ہے؟ دیکھیں اللہ نے جو چیزوں کی قسم اٹھائی ہے تو وہ ان کے عظمت اور ان کا تقدس کی وجہ سے اٹھائی ہے. باقی ہم لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اراد ان یحلف فلیحلف باللہ، کہ جو آدمی قسم کھانے کا ارادہ کرے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی قسم کھائے، چونکہ اللہ سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں ہے. سب سے زیادہ باعزت اور باعظمت جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ہی قسم کھانی چاہیے. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے قرآن کی قسم کھا لی، چونکہ قرآن کو بھی ہم مقدس مانتے ہیں اور بہت بڑی اس کو عزت دیتے ہیں، باعزت ہمارے درمیان سمجھی جاتی ہے، تو اگر کسی نے قرآن کی قسم کھا لی یا تو کعبے کی، بیت اللہ کی قسم کھا لی، ایسے ہی حضور کی قسم کھا لی کسی نے، تو وہ قسم بھی منعقد ہو جاتی ہے. بات اگر سچی ہے، دوسرے کو یقین دلانا ہو، سمجھانا ہو، تو قسم کھائی جا سکتی ہے. جھوٹی بات پر قسم نہیں کھانا چاہیے کہ جھوٹی بات پر قسم کھانا گناہ ہے اور حرام ہے. ٹھیک ہے، اور جس بات پر قسم کھائی تھی پھر اگر وہ قسم توڑ دیتا ہے تو پھر اس کا کفارہ بھی دیا جائے گا، کفارہ ادا کرنا ہوگا اس کا.
جی آگے چلتے ہیں۔ عبدالصمد کا سوال ہے، السلام علیکم، اگر کالج میں کوئی غیر مسلم دوست برتھ ڈے کے لیے سیلیبریٹ کرے تو اس کے جواب میں سیلیبریٹ کر سکتے ہیں کیا؟ جی نہیں، دیکھیے یہ سیلیبریٹ کرنا برتھ ڈے پارٹی ہو یا کوئی اور پارٹی ہو، یہ ہمارا شیوا نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کا ہے، غیروں کا طریقہ ہے، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ یہاں تک کہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہ آپ کے بعد صحابہ کا، تابعین طب تابعین، کسی بھی ولی اللہ کا اس طریقے سے جو آج ہمارے دیار میں کیک منگایا جاتا ہے، موم بتیاں لگائی جاتی ہیں، پھر اس کو دوسرے کے منہ پہ ملا جاتا ہے، رزق کی بے عزتی کی جاتی ہے، انڈے پھوڑ کر کے مارے جاتے ہیں، بہت ساری بے حرمتیاں، بہت ساری غلط باتیں کی جاتی ہیں، تو اس طریقے سے برتھ ڈے منانے کی کسی کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے اس طریقے سے سیلیبریٹ کرنے سے بچنا چاہیے، اور جہاں اس طرح کی پارٹیز ہو رہی ہوں تو وہاں بھی شریک نہیں ہونا چاہیے، کہ غلط کام میں شریک ہونا بھی اس عمل کو کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس طرح کے پروگرام میں اور پارٹیز میں شریک بھی نہیں ہونا چاہیے، چپ چاپ وہاں سے کھسک جائیں کوئی بہانہ بنا کر کے۔ سعید الرحمن کا اگلا سوال ہے، حضرت میں ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے نان مسلم گرلز نوٹس کے لیے کبھی کبھی فون کرتے ہیں، کیا میں دے سکتا ہوں؟ جی، جو ضرورت کی حد تک ہے بس اسی حد تک کر سکتے ہیں، جو ضرورت کی حد تک ہے ان کی مدد کے واسطے سے بس اتنا کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ وہ نوٹس وغیرہ بھی آپ اپنی بہن کے ذریعے سے یا کسی اور محرم کے ذریعے سے ان تک پہنچانے کی فکر کریں، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے، تاکہ شیطان دل میں کوئی وسوسہ نہ ڈالے۔ تو آپ کوشش کریں، ان تک پہنچانا ہے یا ان کے نمبر پر بھیجنا ہے تو اپنی بہن یا کسی اور محرم وغیرہ کے ذریعے سے، یا تو ایسا ہے کوئی بیچ میں کوئی اور ایسا کوئی واسطہ ہو، معتبر واسطہ ہو، تو اس واسطے کے ذریعے سے آپ پہنچا دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ طریقہ اختیار کر لیں، امید ہے انشاءاللہ کہ شیطان آپ کو بہکا نہیں پائے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ علیشہ شیخ کا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام، اگر کوئی مورتی بنانے کی دکان میں کام کرتا ہے تو کیا اس شخص سے نکاح کر سکتے ہیں؟ اس کی کمائی کیسی کہلائے گی؟ جی، ایسے شخص کی کمائی اگرچہ پسندیدہ نہیں ہے، مورتیاں بنانا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، چونکہ وہ اپنی محنت کی اجرت لے رہا ہے، تو اس لیے یہ ایک درجہ کراہت کے درجے میں آئے گی۔ البتہ اگر وہ دل سے مسلمان ہے تو پھر ایسے شخص سے نکاح تو ہو سکتا ہے، لیکن اس سے کہا جائے کہ بھئی آپ کہیں اور کوئی اور حلال ذریعہ تلاش کریں، کوئی اور حلال روزی تلاش کریں۔ بہرحال اگر وہ دل سے مسلمان ہے، کفر عقائد، شرک عقائد پر راضی نہیں ہے، تو اس سے نکاح کرنا تو جائز ہے، البتہ یہ عمل اس کو مناسب نہیں ہے اور کمائی بھی اس کی کراہت کے درجے میں آئے گی۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ کہیں اور نکاح کرنے کی فکر کرے۔ آگے چلتے ہیں۔ عبدالصمد، اگر رات میں احتلام ہو جائے تو بستر بھی ناپاک ہے یا صرف کپڑے؟ جی، اگر بستر کے اوپر ناپاکی نہیں لگی ہے، اگر بستر کے اوپر ناپاکی نہیں لگی ہے تو بستر ناپاک نہیں کہلائے گا، کپڑے پہ لگی ہے تو کپڑا ناپاک کہلائے گا۔ تو جس جگہ پر ناپاکی لگی ہو صرف وہی جگہ ناپاک کہلائے گی، اس کو دھل دیا جائے، اس حصے کو دھل دیا جائے، تو کپڑا ہو، بستر وغیرہ ہو تو وہ پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور آگے چلتے ہیں۔ کیا انیس احمد، السلام علیکم مفتی صاحب، جویریہ کے معنی کیا ہیں؟ جی، جویریہ نام کے معنی کیا ہیں فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے، آپ بعد میں معلوم کر لیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا دیکھ کر کے۔ جی کیا ہے شبلی قاضی، یس معمور بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، آپ بتائیں کیسے مزاج ہیں، گھر میں سب لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ اللہ سب کو عافیت سے رکھے۔ عبدالصمد بھائی پوچھ رہے ہیں، ایک صاحب نے وظیفہ بتایا تھا میرے کو، بٹ وہ بولے اس کو کیا کریں، مشرق کی طرف رخ کر کے پڑھنا ہے، تو کیا یہ خلاف شریعت ہے یا پڑھ لے وظیفہ؟ دیکھیں، اگر الفاظ جائز ہیں، اگر الفاظ کے اندر کوئی کفر یا شرک یا بات نہیں ہے، اور تجربے سے کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ اس کا فائدہ جب ہوگا کہ جب آپ اس کا رخ اس طرف کر کے یا اس طریقے سے پڑھیں، کوئی متعین شرط لگاتے ہیں اور وہ شرط جو ہے خلاف شرع نہیں ہے، خلاف شرع شرط نہیں ہے، تو پھر اس طریقے سے عمل کی گنجائش ہوگی۔ یہ مسئلہ آپ کا ہو گیا محمد۔ اچھا، یہاں پر میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ ایک دو سوال کر کے رک جائیں، دوسرے حضرات کو بھی سوال کرنے کا موقع دیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندے نے 5 10 سوال پوچھ لے، دوسرے بھائی کا نمبر ہی نہیں آتا، تو اس لیے ایک دو سوال کر کے رک جائیں، ٹھہر جائیں، تاکہ دوسرے حضرات کو بھی سوال کا موقع مل جائے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی سوال نہ کرے تو پھر آپ دوسرا سوال کر سکتے ہیں، نہیں تو ایک دو سوال ہی کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی سوال کا موقع مل جائے۔ جی ایم ڈی نظام الدین کہہ رہے ہیں، نکاح میں کتنا فرض ہے؟ صفوان مجیدی، جی صفوان مجیدی جی، نکاح میں اصل تو ایجاب و قبول ہے اور دو گواہوں کا پایا جانا ہے، بس فرض تو یہ دو ہی چیزیں ہیں نکاح کے اندر کہ ایجاب و قبول کرے۔ ایجاب و قبول کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا لڑکی میں سے ایک کہے کہ میں نے فلاں سے، جو دلہا ہے، جو لڑکا ہے، میں نے اس سے نکاح قبول کیا، اور وہ کہے کہ ہاں مجھے بھی قبول ہے، تو دونوں قبول ہے بولیں کہ مجھے اس سے نکاح قبول ہے، مجھے اس سے نکاح قبول ہے، اس کا نام ایجاب و قبول ہے۔ تو یہ اگر قبول پایا جاتا ہے اور ساتھ میں دو گواہ جو مرد ہوں، عقل مند ہوں، بالغ ہوں، مسلمان ہوں، تو دو گواہ یا تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، تو اگر یہ دو چیزیں پائی جاتی ہیں تو پھر نکاح ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو پھر نکاح ہو جائے گا۔
باقی اس کے علاوہ اور چیزیں سنت ہے، جیسے خطبہ پڑھنا سنت ہے، اور اس کے علاوہ مہر جو ہے تو وہ بھی جو ہے سنت کے اس میں زمرے میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور جو چیزیں ہیں وہ سنت یا اس کے دائرے میں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ فرض یہی دو چیزیں ہیں۔ ایم ڈی شعیب رحمانی، شکریہ مفتی صاحب، جی ٹھیک ہے۔ مفضل مظاہری، شکریہ، جزاک اللہ، جی بہت بہت شکریہ آپ کا بھی، اور لو یو آل۔ مفتی صاحب اگر کسی لڑکے اور لڑکیوں کو غلط کام کرتے دیکھا جائے تو ان کی سزا کیا ہے اسلام میں؟ جی اگر غلط کام کیا، جسے بدکاری یا زناکاری کہتے ہیں، تو اگر چار گواہ اس بات کی گواہی آ کر کے دیں کہ ہاں ہم نے ان کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے اس طریقے سے، تو پھر اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو ان کی جو سزا ہے وہ 80 کوڑے ہیں کہ ان کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر وہ شادی شدہ ہیں تو پھر دونوں کو پتھر مار کر کے سنگسار کر دیا جائے گا، ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو یہ اسلام کے اندر سزا ہے، اور یہ سزا وہیں جاری ہوگی جہاں اسلامی حکومت ہو، جہاں قاضی ہو۔ تو جہاں پر قاضی ہو تو قاضی ہی یہ سزا دے گا، بقیہ دوسرے لوگ اس سزا کو جیسے ابھی ہمارا ہندوستان ہے، تو یہاں پر اگر کوئی کسی کو دیکھ لے اور بولے بھائی میں تو یہ سزا کروں گا، پتھر مار کے ہلاک کروں گا، تو یہاں یہ احکام جاری نہیں ہوں گے۔ جیسے سعودی ہے، تو سعودی اسلامی ملک ہے، اسلامی کنٹری ہے، یا اور دوسری ترکی وغیرہ جو اسلامی کنٹریز ہیں، تو وہاں پر جو قاضی ہوتا ہے تو اگر زناکاری شرعی شہادتوں کے ساتھ ثابت ہو جائے تو پھر یہ سزا دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ چیز اچھے سے یاد رکھ لیجئے گا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میں سب کے سوالات کے جوابات دوں گا، تو اس لیے آپ حضرات بنے رہیے ساتھ میں آہستہ آہستہ ترتیب وار ہر ایک کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ نے سوال کیا ہو اور ابھی تک اس کا جواب نہ ملا ہو، تو تھوڑا سا انتظار کیجئے، انشاءاللہ آپ کے سوال کا بھی جواب مل جائے گا۔ تو میں ترتیب وار جواب دے رہا ہوں، چونکہ سوال بہت سارے آ جاتے ہیں تو پھر مشکل ہو جاتا ہے جواب دینا، باقی انشاءاللہ سب کے سوالات کے جواب دوں گا۔ اچھا، عبدالصمد بھائی، آج کا چوتھا پانچواں سوال ہے آپ کا، کہہ رہے ہیں کیا بخور جلانے اور خوشبو لگانے سے جنات فرشتے مدد کرتے ہیں یا نہیں؟ پلیز بتائیے۔ جی نہیں، ایسا تو کوئی بات نہیں ہے کہ بھئی یہ خوشبو لگا ایسا ہونے لگے تو پھر تو وہ سب لوگ خوشبو لگا کر کے بخور وغیرہ لگا کر کے پھریں گے، بولے میرا کام ہے، جنات آئیں گے میرا کام کر دیں گے، تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ باتیں جو ہے یہ عوام میں غلط رائج ہو گئی ہیں، یا تو ہو سکتا ہے کہ جو عامل لوگ حضرات ہوتے ہیں، بابا لوگ جو ہوتے ہیں، انہوں نے مشہور کر دی ہو، باقی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ایسا ہونے لگے تو پھر سارے مسئلوں کا حل لوگ یہی ڈھونڈنے لگیں، اور خوشبو جو ہے نا وہ سونے سے بھی زیادہ مہنگی ہو جائے، یہ بخور جو ہے پھر وہ سونے سے بھی مہنگی ہو جائے کہ سب لوگ اسی کی طرف دوڑیں گے۔ امید ہے بات سمجھ گئے ہوں گے۔ جی یاسین بھائی کا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ اگر آنکھوں کی دونوں بھویں ملی ہوئی ہوں تو کیا درمیان کے بال تراش سکتے ہیں یا اکھیڑ سکتے ہیں؟ جی مردوں کے لیے تو اجازت نہیں ہے، اگر بھاؤں کے جو یہ درمیان کے بال ہیں اگر یہ آپس میں ملے ہوئے ہوں تو مردوں کو تو اجازت نہیں ہے، البتہ عورت کے لیے اجازت ہے۔ اگر یہ بھاؤں کے بال ملے ہوئے ہوں عورت کے اور دیکھنے میں عورت بدصورت لگتی ہو اور شوہر کو اس سے تکلیف ہوتی ہو یا کراہیت ہوتی ہو، تو پھر ایسی صورت میں صرف جو بیچ کے بال ہیں صرف ان کو اکھاڑنے کی علماء نے اجازت دی ہے، تو عورت کے لیے اجازت ہے، مرد کے لیے اجازت نہیں ہوگی۔ اچھے سے سمجھ گئے؟ جی آگے چلیے۔ سعید الرحمن حضرت، میت کو غسل اور کفن کا پریکٹیکل طریقے پر آپ ایک ویڈیو بنانے والے تھے، کیا وہ مل سکتا ہے؟ جی یاد دلانے کے لیے شکریہ، لیکن ابھی تک جو ہے نا اس کی تیاری ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے لیے وہ اسٹیچو بھی لینا پڑے گا، تو بہرحال اس کی کوشش میں ہے۔ یاد دلانے کے لیے شکریہ، انشاءاللہ جلدی ہی اس کے اوپر ویڈیو بنے گی پوری۔ میں وہی چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ پریکٹیکل اس کے اوپر پوری ویڈیو بن جائے تاکہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے، بس آپ یاد دلاتی رہیے۔ کام کاج مصروفیات اتنی ہیں کہ کچھ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں، کچھ بھول جاتے ہیں، تو جو یاد رہ جاتی ہیں وہ ہو جاتا ہے، جو بھول جاتے ہیں تو آپ جیسے مخلص احباب یاد دلاتے ہیں تو انشاءاللہ پھر وہ بھی ہو جاتی ہیں۔ شکریہ یاد دلانے کے لیے۔ جی محمد کیا ہے صاحب، ان کا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، امید ہے کہ بخیر ہوں گے۔ جی الحمدللہ۔ سوال، تبلیغ جماعت والے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلنا بھی جہاد ہے۔ دیکھیں یہ جہاد وہ جہاد نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، تو یہ عین جہاد نہیں ہے، ہاں یہ بھی ایک جہاد کی ایک شکل ہے۔ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جمعے کی نماز کے لیے نکلنا، اس کو بھی کتاب الجہاد اور باب الجہاد کے اندر لے کر کے آئے ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں نکلنا، جمعے کی نماز کے لیے نکلنا، اپنے دینی بھائی کی مدد کے لیے نکلنا، تو بعض علماء نے ان کو بھی جہاد مانا ہے، لیکن یہ وہ حقیقی جہاد نہیں ہے کہ جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے تو اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو یہ حقیقی جہاد نہیں ہے، بلکہ یہ کہہ لیں یہ حکمی جہاد ہے کہ حکماً اس کو بھی جہاد کہا گیا ہے، تو وہ اس معنی کر کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی اس کا الٹا کہتا ہے کہ جی نہیں یہ تو وہی جہاد ہے جس کی حضور نے وہ تعریف کی ہے، تو پھر وہ غلطی پر ہیں، ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے۔ تو یہ حکمی جہاد ہے، حقیقی جہاد نہیں ہے، اس بات کو اچھے سے سمجھ لیجئے۔ جی ایم ڈی صابر پوچھ رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب ایک صاحب کی 2 بیویاں ہیں تو وہ دونوں کے ساتھ انصاف کرنا چاہتا ہے، ہر ایک بیوی اس سے کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتی ہے جسمانی، اور اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتا۔
हाँ, तो अब भाई 2 किए हैं, तो ये तो करने से पहले मसले मसाइल मालूम करने चाहिए थे। किसी आलिम के पास बैठता, उनसे तरीक़ा पूछता, या जो भी मसले परेशानी आ रही है उनका हल पूछता, तो मसला इंशाल्लाह हल होता। अब लोग शौक़ शौक़ में कर तो लेते हैं, लेकिन मैनेज कैसा करना है वो उनसे होता नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप 2 शादियाँ कर रहे हैं तो फिर उसकी चीज़ें भी सीख लें, किन किन चीज़ों में शरीयत ने इंसाफ़ को मतलूब किया है, मकसूद किया है कि भाई किन किन चीज़ों में इंसाफ़ होना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। तो वो समझ लेंगे इंशाल्लाह, तो वही होगा। नहीं तो फिर मसला वही हो जाएगा कि भाई जिसकी 2 बीवियाँ हैं तो वो 2 अंगारों के दरमियान है, इसके पास जाता है तो ये जला देती है, उसके पास जाता है तो वो जला देती है, तो फिर आदमी ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है, समझ गए। तो इसलिए बहरहाल जो है किसी आलिम से रब्ता करके उनसे सलाह मशवरा करें इंशाल्लाह, तो ज़िंदगी उनकी डगर पर आ जाएगी। अच्छा, एक और आप लोगों से गुजारिश करनी है कि अगले हफ्ते से हमारे यहाँ जो ईशा का वक्त है वो जल्दी हो जाएगा, और मगरिब भी आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। मगरिब से फारिग होते होते तकरीबन 7:10 हो जाते हैं, और अभी ईशा हमारे यहाँ 8:30 पे होने वाली है। तो अगर मगरिब के बाद अगर ये प्रोग्राम हम रखते हैं तो फिर ये समझिए कि मुश्किल से पौना घंटा 40-45 मिनट हमको इस सवाल जवाब के लिए मिलेंगे अगर मगरिब के बाद रखते हैं, क्योंकि चूँकि तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले मस्जिद के लिए निकलना भी और वहाँ जाना भी ज़रूरी है। तो पौना घंटा तकरीबन हमको मिलेगा सवाल जवाब के लिए। या तो फिर ये है कि ईशा के बाद रख सकते हैं तकरीबन 9 बजे के आसपास, फिर 9 बजे से लेकर के अगर आप 1.5 घंटा भी रखेंगे तो मसला नहीं है। तो इसलिए आप हज़रात की जैसी राय होगी आप बता दीजिएगा, क्योंकि बहरहाल हाजिर तो आप ही को होना है, सवाल भी आपके रहेंगे, जवाब तो हमारे रहेंगे, लेकिन बहरहाल पूछने वाले आप हज़रात हैं, तो इसलिए आपकी रियायत ज़रूरी है। तो अक्सर अहबाब की जैसी राय होगी कि मगरिब बाद रखना चाहिए या ईशा बाद रखना चाहिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते उसी के एतबार से फ़ैसला कर दिया जाएगा। हम जो चैनल का डिज़ाइन बना करके, थंबनेल बना करके जो शेयर करते हैं, तो उस पर टाइमिंग लिख दी जाएगी, तो उसको आप अगले हफ्ते अच्छे से देख लीजिएगा। अच्छा, मैं इंशाल्लाह ये बयान के बाद में आजकल मैं ये अपने चैनल की कम्युनिटी उसमें मैं पोल सिस्टम जो है वो पोल सिस्टम में लिख दूंगा, तो कि भाई असर जो ये लाइव सवाल जवाब है ये मगरिब बाद होना चाहिए या ईशा के बाद होना चाहिए, तो आप हज़रात वहाँ पर अपनी राय दे दीजिएगा। तो ज़्यादा जिस तरह लोगों की राय होगी इंशाल्लाह उसके एतबार से फ़ैसला कर दिया जाएगा। तो पोलिंग में वोट करना आप ना भूलिएगा, ठीक है, इंशाल्लाह उसी पर फ़ैसला हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आसिफ शेख अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। उमामा जमाल कह रही हैं आजकल शादियों हॉल में होती हैं, तो क्या लेडीज़ का हॉल में जाना दुरुस्त नहीं है क्या? जी, औरतों को तो घर से बाहर निकलने से मना ही किया गया है, औरतों को जो है बाहर निकलना मना किया गया है, इसलिए औरतों को शादी हॉल में नहीं जाना चाहिए। उनको जाने की ज़रूरत भी क्या है, भाई दुल्हन तो दूसरे घर में आएगी, तो आप अपना जिसके घर में दुल्हन आई है वहाँ जा कर के देख सकती हैं। रह गई बात खाने पीने की, तो खाने पीने का नज़म आप घर में भी मंगवा सकते हैं, घर में भी करवा सकते हैं, तो ये मसला है। अच्छा, आजकल ये ख़ासकर बड़े शहरों में है, बड़े शहरों में इसलिए है कि लोग दूर दराज से आते हैं और लोगों के घर भी छोटे होते हैं, तो इसलिए शादी हॉल में सबको बुला लिया जाता है ताकि सबसे मुलाकात भी हो जाए, सबका खाना पीना भी हो जाए। तो फिर इस सूरत में जबकि नागुज़ीर हो जाए मसला और इसके अलावा कोई चारा ना हो, तो फिर पर्दे का पूरा एहतिमाम करना चाहिए, पूरा पर्दा होना चाहिए। लेडीज़ अलग होनी चाहिए और जेंट्स अलग होने चाहिए, खाने पीने का नज़म भी अलग अलग होना चाहिए। तो अगर पूरा पर्दा रखा जाए तो शायद गुंजाइश निकल आए, नहीं तो मर्द औरतों का एक साथ जमा होना, इज्तिमा इस तरीके से करना, बन ठन करके वहाँ जाना, खुशबू लगा करके, लाली पाउडर क्रीम पाउडर लगा करके इस तरीके से वहाँ जाना कि जिससे मर्द फितने में मुब्तला हो या किसी और किस्म के फितने का अंदेशा हो, तो इसकी इजाज़त नहीं होगी, ठीक है। तो अगर पर्दे का पूरा एहतिमाम है तो फिर गुंजाइश हो सकती है, नहीं तो पर्दा का अगर एहतिमाम नहीं है तो फिर ऐसी जगहों से जाने से बचना चाहिए। शादी है लेकिन अल्लाह के हुक्म को मानना उससे ज़्यादा ज़रूरी है, तो अल्लाह की नाफरमानी नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत में, भले रिश्तेदार नाराज़ हो जाएं, कोई भी नाराज़ हो जाए, लेकिन अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए शादी में जाने वाले ख़वातीन अच्छे से देख लें कि वहाँ क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है, उसके एतबार से फ़ैसला करें। जी आगे चलते हैं। हसीब खान का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अगर मगरिब की आखिरी तीसरी रकात मिल गई, इमाम साहब के सलाम फेरने के बाद फिर मुक्तदी को 2 बार कायदे में बैठना पड़ेगा या 1 बार? जी, उसके लिए दोनों गुंजाइश है, वो 2 बार भी बैठ सकता है और सिर्फ 1 बार भी बैठ सकता है। यानी एक तो इमाम के साथ में जो है मिल गई, अब उसकी 2 रकात बाकी हैं, तो चाहे तो दोनों रकात पढ़ने के बाद फिर कायदा अखीरा करे, और चाहे तो दूसरी रकात में भी बैठे, तीसरी रकात में भी बैठ जाए, तो दोनों तरह की उसके लिए गुंजाइश है, दोनों तरह अमल कर सकते हैं, नमाज हो जाएगी। जी, अब्दुल समद आगे पूछते हैं, हज़रत सवालात क्या कह रहे हैं, शहवत पे कंट्रोल करने का कोई तरीक़ा बताइए, बहुत कोशिश करते हैं बट कभी ना कभी गैर महरम पर नज़र पड़ ही जाती है, प्लीज़ बताइए। जी, शहवत पे कंट्रोल करने का तरीक़ा हदीस में फरमाया गया फ़अलैकुम बिस्सौम,
کہ روزہ رکھے فإنہ لہ وجا، اس لیے کہ یہ خواہشوں کو توڑ دیتا ہے۔ آدمی روزے کی حالت میں، جیسے رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں تو بہت سارے گناہوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، بہت سارے گناہ چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ روزہ رکھیے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے نظر کی بھی حفاظت کرے گا اور شہوت کی بھی حفاظت کرے گا۔ اور اگر جو ہے شادی ممکن ہے تو پھر جتنی جلدی شادی کر لیں گے اتنا بہتر ہے۔ تو جب تک کہ شادی کے انتظامات نہیں ہو جاتے تب تک کہ آپ جو ہے روزہ رکھ کر کے اپنے خواہشوں کو کنٹرول کریں، اور یا تو پھر ایک طریقہ اس کا یہ بھی ہے کہ آپ مسجد میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، زیادہ سے زیادہ وقت اپنا مسجد کے اندر گزاریں۔ انشاءاللہ مسجد وہ جگہ ہے کہ جو ہر گناہ سے محفوظ، جہاں آدمی رہ سکتا ہے، تو مسجد کے اندر زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کریں۔ جی بزم بیان، السلام علیکم صاحب، حدیث قدسی کی تعریف کیا ہے؟ جی حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے کہ جس کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوں، جس کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف کریں کہ اللہ نے یوں فرمایا، تو اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ کی طرف سے دو طرح کے الفاظ نازل ہوئے، ایک وحی مطلوع اور ایک وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے، جیسے قرآن کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو الفاظ ہیں قرآن کے وہ اللہ کی طرف سے ہیں اور تلاوت کیے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے وحی مطلوع۔ اور دوسری قسم ہے وحی غیر مطلوع، یعنی اس کی تلاوت نہیں ہوتی، الفاظ وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے حدیث قدسی۔ جیسے کہ یوزینی ابن آدم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، کہ وہ مجھے گالی دیتا ہے، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ زمانے کو عدلنے بدلنے والا تو میں ہوں، سمجھ گئے؟ تو یہ حدیث قدسی کے اندر آتا ہے۔ تو حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے کہ جس الفاظ کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، تو وہ حدیث قدسی، اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ جی آگے چلیے، محمد فیضان، السلام علیکم صاحب، خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، اللہ کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، دعا کرتے رہیں۔ ایم ایس حسین، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سین اللہ، جی ان کا سوال ہے، السلام علیکم، کیا فجر کی اذان کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد ہم قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، فجر کے بعد اور عصر کے بعد قضا نماز ادا کی جا سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ محمد خلیل خان کہہ رہے ہیں کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے؟ جی محرم سے، جو ہمارے محرم کے اندر آتی ہیں ان عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، جیسے ماں ہے اور بیٹی ہے، بہن ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، تو اور رضائی ماں ہے یا رضائی بہن وغیرہ ہیں، تو ان سب یہ وہ رشتے ہیں کہ جن سے نکاح حرام ہے۔ ایسے ہی بیوی کے رہتے ہوئے سالی سے نکاح حرام ہے، ساس سے نکاح حرام ہے، تو یہ وہ رشتے ہیں کہ جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ بقیہ اس کے علاوہ تمام عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اگر آپ کسی خاص پرٹیکولر صورت کی بات کر رہے ہیں، کسی خاص طرح سے بات کر رہے ہیں، تو پھر اپنا سوال مزید واضح کیجیے تاکہ میں اسی اعتبار سے آپ کو جواب دے سکوں۔ آصف شیخ پوچھ رہے ہیں میرے بھائی کا رشتہ نہیں جڑ رہا ہے، کوئی عمل بتا دیجئے۔ جی علم نشرح پڑھیے، سورہ علم نشرح ہے، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، تو یہ سورت پڑھیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے نکاح کے جو مسائل ہیں ان کو آسان کر دے گا۔ بقیہ جلدی رشتہ ہو جائے تو اس کے لیے ہماری ایک اور ویڈیو ہے، ہمارے یوٹیوب چینل میں جائیں اور جلدی رشتہ ہونے کا وظیفہ یہ لکھ کر کے سرچ کیجیے گا، انشاءاللہ تو آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر دیکھ لیجیے گا، وظیفہ وہاں پر بھی دوسرا موجود ہے۔ اچھا ایم ڈی نظام الدین کہہ رہے ہیں کیا عورت سحری کیا کہہ رہے ہیں کیا عورت ساڑی پہن سکتی ہے؟ کیا ساڑی میں پردہ نہیں ہے؟ اچھا جی دیکھیے، ساڑی سے اگر پردہ ہو جاتا ہے، چونکہ عموماً ساڑی ہندو عورتیں پہنتی ہیں اور وہ اس طریقے سے پہنتی ہیں کہ جس سے ان کے پیٹ کا حصہ اور پیچھے سے پیٹھ کا حصہ کھلا رہ جاتا ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سطر دکھتا ہے، تو اگر اس طریقے سے پہنے تو وہ تو ناجائز ہے، اس کی تو اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر ساڑی کو اس طریقے سے پہنتی ہیں کہ عورتوں کے پورا جسم کور ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ہاتھ بھی ان کے ہتھیلیوں تک کے کور ہو جاتے ہیں، ہتھیلیوں تک کے ان کے ہاتھ بھی کور ہو جاتے ہیں، جسم کا کوئی حصہ نہیں دکھتا ہے، تو اگر اس طریقے سے عورت اپنے آپ کو کور کر کے ساڑی پہنتی ہے تو پھر اس کے پہننے کی اجازت ہوگی۔ لیکن چونکہ یہ ہندو عورتوں کا شعار ہے، یہ ان کا پہناوا ہے، تو اس لیے مسلم عورتوں کو اس طرح کا لباس پہننے سے بچنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی علاقہ کوئی جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر ہندو مسلم سبھی ایک طرح کا، جیسے ساؤتھ میں اگر آپ جائیں گے تو ساؤتھ میں یہ ساڑی ہندو بھی پہنتی ہیں، مسلم عورتیں بھی پہنتی ہیں، تو اگر کہیں پر یہ چیز کامن ہو جائے تو پھر اجازت ہوگی، لیکن شرط یہی ہے کہ ساڑی سے پورا جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، ستر دکھنا نہیں چاہیے۔ محمد خلیل کہہ رہے ہیں کن سے نکاح حلال ہے اور جائز ہے؟ جی قرآن میں تفصیل دیکھ لیجئے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کی ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم وخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، تو اس کی آپ تفسیر دیکھ لیجئے انشاءاللہ، وہاں آپ کو تفصیل مل جائے گی کہ کن سے نکاح جائز ہے اور کن سے نکاح ناجائز ہے۔
محمد خلیل کیا کہہ رہے ہیں، قضا نماز کب پڑھنا چاہیے؟ جی قضا نماز کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے، سورج نکلنے کا وقت چھوڑ کر کے، سورج غروب ہونے کا وقت چھوڑ کر کے، اور زوال کا وقت چھوڑ کر کے، تو یہ 3 اوقات چھوڑ کر کے قضا نماز کبھی بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ جی مفتی صاحب نعم کا کیا معنی ہے؟ جی نعم کا معنی ہے ہاں، نعم کے معنی ہے ہاں، یہ عربی کا لفظ ہے اور کسی سوال کے جواب میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ پوچھیں آپ کے پاس پین ہے تو ہم کہیں گے نعم عندی قلم، ہاں میرے پاس قلم ہے، میرے پاس پین ہے، تو نعم وہاں تھا۔ اور اگر آپ پوچھ رہے ہیں نعیم کے معنی کیا ہے، تو نعیم کے معنی ہو جائے گا ناز و نعمت میں پلنے والا، ٹھیک ہے، ناز و نعمت میں پلنے والا، آسائش اور راحت و آرام والا، یہ نعیم کے معنی ہو جائیں گے، نعمتوں والا اس کے معنی ہو جائیں گے۔ آگے چلیے محمد خلیل کہہ رہے ہیں کہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ جی نفل نماز اگر بیٹھ کر کے پڑھیں گے تو اس کا ثواب آدھا ہو جائے گا، جیسا کہ حدیث میں کہا گیا۔ تو نفل نماز اگر بیٹھ کر کے پڑھیں گے تو ثواب آدھا ملے گا، کھڑے ہو کر کے پڑھیں گے تو ثواب پورا ملے گا۔ تو نفل نماز بیٹھ کر کے پڑھی جا سکتی ہے مگر ثواب آدھا ملے گا۔ رہ گئی سنت نمازیں، فرض نمازیں اور واجب نمازیں، تو ان کو کھڑے ہو کر کے ہی ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کھڑے ہو کر کے پڑھ سکتے ہیں، اگر بیٹھ کر کے پڑھیں گے تو پھر یہ نمازیں ادا نہیں ہوں گی۔ نوافل میں اجازت ہے مگر ثواب آدھا ملے گا۔ آگے چلیے کیا کریں، چھوٹی بچیوں کو مسجد میں لانا کیسا ہے اور مسجد کے مکتب میں بھیجنا کیسا ہے؟ جی جو بچیاں نابالغ ہیں، شہوت کے قابل نہیں ہیں، تو اگرچہ انتظام یہی ہونا چاہیے کہ ان کو گھروں میں پڑھانا چاہیے، یا تو گھر کے علاوہ کوئی اور ایسا مکتب کا انتظام ہونا چاہیے جو مسجد نہ ہو، تو ایسی جگہ کا انتظام کرنا چاہیے اور وہاں پر ان کو تعلیم دینی چاہیے۔ لیکن اگر گھروں میں پڑھانے کا کوئی نظام نہیں ہے، مکتب جیسی کوئی اس طرح کی الگ سے جگہ نہیں ہے، کوئی اور شکل بھی نہیں ہے، تو پھر مسجد میں بھی جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہو جاتی، لائق شہوت نہیں ہو جاتی، جو ہمارے دیار میں تقریباً 10 سے 12 سال سمجھی جاتی ہے، تو تقریباً 10 سے 12 سال کی لڑکیوں کو، یعنی اس سے کم عمر کی لڑکیوں کو مسجد میں تعلیم کی غرض سے بھیجنے کی اجازت ہوگی۔ اچھا آگے چلیے، ایم ڈی نظام الدین کہہ رہے ہیں عورت کا جماعت نکلنا چاہیے کیا جائز ہے؟ کیا آپ پوچھ رہے ہیں بھائی، تھوڑا صحیح طریقے سے پوچھ لے کیجیے کہ میں سوال صحیح سمجھ جاؤں۔ بہرحال میں سوال آپ کا سمجھ گا، آپ کا پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ عورت کا جماعت میں جانا جائز ہے یا نہیں، عورت کو جماعت میں نکلنا چاہیے کیا یا نہ نکلنا چاہیے؟ جہاں تک بات ہے اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند اور بہت سارے ہمارے دارالفتاؤں کی اور ہمارے اکابر کی، تو ان کی رائے یہ ہے کہ عورت کو جماعت میں نہیں جانا چاہیے، چونکہ عورت کے گھر سے باہر نکلنے میں بہت سارے فتنے ہیں اور جماعت میں جانے سے بھی بہت ساری عورتوں کو فتنے کے اندر مبتلا پایا گیا، تو اس لیے عورتوں کا اپنے محلے میں، پڑوس میں یا کہیں اور پروگرام کر کے ان کی تعلیم و تربیت اور اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے اور نظام بنانا چاہیے۔ اس طریقے سے جماعتوں میں نکلنے کی اجازت نہیں دی ہے، البتہ بعض علماء نے اجازت دی ہے شرائط کے ساتھ میں۔ وہ شرائط یہ ہیں جیسے محرم پاس میں ہو، زیادہ دور نہ جایا جائے، جہاں وہ جا کر کے قیام کریں وہاں پردے کا پورا خیال کیا جائے، جسے تفقد کہا جاتا ہے کہ تفقد کرتے ہیں کہ عورتیں اس گھر میں ٹھہریں گی، تو اس طرح کی بہت ساری شرائط ہیں۔ تو بعض علماء نے اس غرض سے کہ چونکہ آج کل ہمارے گھروں میں تعلیم و تربیت کا کوئی نظام نہیں ہوتا، اصلاح کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا، تو اگر عورتوں کی فکر نہیں کریں گے تو بددینی پھیلے گی، تو بعض علماء نے بہت خاص سخت شرائط کے ساتھ میں اجازت دی ہے۔ البتہ احوط یہ ہے کہ عورتوں کو جماعت میں نہ بھیجا جائے، یہ احوط ہے، سب سے بہتر طریقہ ہے، اس کی کوئی دوسری شکل بنانی چاہیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اپنے گھروں میں یا کوئی اور جگہ دیکھ کر کے وہاں ان کی اصلاح کا نظام اور انتظام کرنا چاہیے، یہی ہمارے اکثر اکابر کی رائے ہے۔ آگے چلیے، امانت ٹرسٹ، السلام علیکم حضرت مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت بہت شکریہ، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ یہ امانت ٹرسٹ ہے، ہم ان کو جانتے ہیں، جو ساتھی ہیں ان سے ہماری اچھی پہچان ہے۔ یہ حضرات ماشاءاللہ زمینی لیول پہ بہت اچھی خدمتوں کا کام انجام دے رہے ہیں، غریبوں کی مدد کرنا، بہت سارے ایسے ہیں جن کی دوائی کا مسئلہ ہے، جو دوائیاں نہیں خرید پاتی ہے، ان کے مسئلہ، بہت ساری بیوائیں ہیں تو ان کی یہ لوگ مدد کرتے ہیں، گھر میں راشن پہنچانا، اور ایسے ہی ابھی حال ہی میں جو میرے سامنے آیا ہے، حال ہی میں ایک مسجد کا قیام عمل میں آیا ہے، تو اس میں امام صاحب کو رکھا گیا ہے، ان کی سیلری تنخواہ کا مسئلہ، تو بہت ساری خدمتیں ایسی ہیں کہ جو لوگ چپ چاپ کرتے رہتے ہیں، اللہ ان کے اندر اخلاص ایسے ہی باقی رکھے، اور جو ہے اللہ ان کے نظام کو ایسے جو ہے چلاتا رہے۔ باقی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر کوئی اس کار خیر میں حصہ لینا چاہے تو وہ ان حضرات سے رابطہ کر لے، مہینہ جو بھی، بھلے ہی 10 روپے دے، 50 روپے دے، لیکن مہینہ جو بھی اللہ کی رضا کے لیے اس چیز میں حصہ لینا چاہے، میں چونکہ ان کو جانتا ہوں، بہت ہی معتبر اور بہت ہی اچھے لوگ ہیں، اور یہ رجسٹرڈ بھی ہے،
یہ جو امانت ٹرسٹ ہے یہ باقاعدہ رجسٹرڈ بھی ہے اور اس کا پورا نظام و حساب کتاب میرے سامنے بھی آتا رہتا ہے، تو یہ لوگ بڑی اچھی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو اگر آپ حضرات میں سے کوئی اس میں شرکت کرنا چاہے اللہ کی رضا کے لیے تو وہ کر سکتا ہے، جو اس کے ذمہ دار حضرات ہیں آپ ان سے رابطہ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ امانت ٹرسٹ ہے، تو آپ چینل پہ چلے جائیں اور چینل پہ جا کر کے کسی ویڈیو کے اندر کمنٹ کر دیں تو انشاءاللہ وہ لوگ آپ سے رابطہ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ ان کی خدمتوں کو قبول کرے، اور جو اس میں جڑے ہوئے ہیں یا جڑنے والے ہیں اللہ ان کی بھی خدمتوں کو قبول کرے۔ جی محمد خلیل خان، دوسری شادی کتنی شرطیں ہیں؟ جی دوسری شادی کی شرط یہی ہے، صرف یہ شرط ہے کہ وہ انصاف کرے۔ دو بیویاں اگر کرنا چاہتا ہے تو دونوں کے درمیان انصاف کرے۔ انصاف کن چیزوں میں ہونا چاہیے؟ علماء فرماتے ہیں کہ کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، رہنے سہنے میں اور رات گزارنے میں بھلے ہی ہم بستری کرے نہ کرے، لیکن رات اگر ایک رات ایک بیوی کے پاس گزاری تو دوسرے کے پاس، ایک گھر اس کو دیا ہے تو دوسرا گھر اس کو دے، جیسا کھانا اس کو دے رہا ہے ویسا کھانا دوسری کو دے، جیسا کپڑا ایک کو دے رہا ہے پہننے کے لیے ویسا دوسری کو دے، ٹھیک ہے۔ باقی محبت تو دل کا فعل ہے، کسی سے کم ہوتی ہے کسی سے زیادہ ہوتی ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ام عائشہ سے محبت زیادہ تھی بقیہ بیویوں کے مقابلے میں، تو یہ محبت تو دل کا فعل ہے، یقیناً جھکاؤ کسی ایک طرف ہوگا تو اس پہ اللہ سے معافی مانگتا رہے۔ باقی جن چیزوں میں جو ہے شرط ہے انصاف کرنا، برابری کرنا، وہ یہ چیزیں ہیں کھانا پینا، رہنا سہنا، کپڑا لتا اور رات گزارنا، تو ان چیزوں میں انصاف شرط ہے۔ اگر آدمی کو یقین ہے کہ میں کر لوں گا تو ہی دوسری شادی کرے، نہیں تو قرآن کریم میں کہا گیا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر بس ایک ہی پر اکتفا کرو، بس ایک ہی لے لو۔ آج کل لوگ ایک ہی میں پریشان ہیں، تو اس لیے اگر آپ کو یقین ہے کہ ہاں میں ان دونوں چیزوں میں یہ جو چیزیں بتائی گئی ان سب میں بیویوں کے درمیان انصاف کر سکتا ہوں تو ہی دوسری شادی کا بیڑا اٹھائیں، ورنہ پھر کسی لڑکی کی زندگی کو خراب نہ کریں، اس کو چھوڑ دیں، اللہ شاید اسے کوئی اور بہتر نواز دے۔ تو ان چیزوں میں انصاف ضروری ہے اور شرط ہے۔ اب یہ آپ دیکھ لیں آپ کے اندر ہمت استطاعت ہے کہ نہیں ہے، مالی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی۔ اچھا ذاکر حسین السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا سین اللہ کریں، میرا نام محمود ہے، میں 8 کلاس میں پڑھتا ہوں اور میرا داڑھی ہے، تو کیا میں داڑھی کٹوا سکتا ہوں؟ جی نہیں، داڑھی جس کو آ گئی ہے تو اس کے لیے داڑھی کٹوانے کی اجازت نہیں ہے، چاہے آپ 8ویں کلاس میں ہو، چاہے 10ویں کلاس میں ہو، چاہے 12ویں کلاس میں ہو، تو داڑھی کٹوانے کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ اگر کٹواتے ہیں تو گناہ ہے اور حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کے مستحق ہوں گے، تو اس لیے داڑھی رکھیے، یہ انبیاء کی سنت ہے، مرد کے لیے زینت ہے اور مردانگی کی علامت ہے، اور کینسر اور جیسی بہت ساری دوسری جو اسکن اور چہرے کی بیماریاں ہوتی ہیں ان سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ آپ جو ہے سرچ کیجیے گا کہ سائنس جو ہے آج داڑھی رکھنے کے کیا فائدے بتا رہے ہیں۔ آپ یورپ میں جائیے، ان لوگوں میں فیشن چلا ہوا ہے داڑھی رکھنے کا، تو وہ فیشن نہیں ہے، دراصل وہ اسکن کی حفاظت اور دوسری چیزوں کی حفاظت کے لیے ہے، تو داڑھی رکھنا واجب ہے، اور یہ واجب فرض کے درجے میں ہے، کٹوانے والا گنہگار ہوگا، اس لیے نہ کٹوائیں۔ بزم بیان چینل ماشاءاللہ مفتی صاحب بہت خوب، جی جی شکریہ، جزاک اللہ خیر الجزا۔ کیا نکاح میں صحبت شرط ہے؟ کس فقیہ کے یہاں شرط ہے؟ جی کس فقیہ کے یہاں شرط ہے وہ تو مجھے علم نہیں ہے، البتہ نکاح میں صحبت شرط نہیں ہے۔ اگر آدمی نے نکاح کیا اور صحبت نہ کرے، آج نہ کرے، کل نہ کرے، پرسوں نہ کرے، اس کی مرضی ہے، مہینے کرے نہ کرے، اس کی مرضی ہے، اس کی بیوی ہو گئی، جب چاہے استعمال کرے اور جب چاہے نہ استعمال کرے، تو صحبت جو ہے وہ نکاح کے لیے شرط نہیں ہے، ولیمے کے لیے بھی شرط نہیں ہے، بلکہ اگر کسی نے صحبت نہیں کی تو اگلے دن وہ بھی ولیمہ کھلا سکتا ہے، وہ بھی ولیمہ سنت کہلائے گا۔ ولیمہ بعض علماء کہتے ہیں کہ نکاح کی خوشی میں ولیمہ ہے، تو اس لیے نہ نکاح کے لیے صحبت شرط ہے اور نہ ہی ولیمے کے لیے۔ اچھا کیا ہے بابو لال پٹھان، حدیث میں آتا ہے ہر فرض کے نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا مرتے ہی جنت میں جائے گا، تو اس کے بارے میں بتائیے، اس سے اعمال کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیے یہ اعمال کا فضائل بتائے گئے وہ اپنی جگہ درست ہیں، لیکن اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے تو ظاہر سی بات ہے حقوق العباد جب تک کہ معاف نہیں ہوں گے، جب تک کہ معاف نہ کروا لیں، ان کا بدلہ نہ دے دیا جائے، تو جہاں ان حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اسے جنت ملے گی، اسے جنت ملے گی، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جس کا جو حقوق ہم سے متعلق ہے، اس میں جو ہم سے کمی کوتاہی ہوئی ہے، اس کا بدلہ دلوا کر کے پھر وہ جنت کے اندر جائے گا، یہ مطلب ہوتا ہے ان کا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف فرما دے گا، مگر بندوں کے حقوق معاف نہیں فرمائیں گے جب تک کہ معافی تلافی نہ ہو جائے یا تو ان کا بدلہ نہ دلوا دیا جائے۔ محمد خلیل خان کہہ رہے ہیں کیا غسل کے بعد دوبارہ وضو کرنا کیسا؟ جی نہیں، جب غسل کر لیا ہے تو وضو بھی اس کے اندر آ گیا ہے، تو غسل کے بعد نیا وضو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کو کوئی حاجت پیش آ گئی تھی پیشاب پاخانے کی تو ظاہر اب تو ناپاکی ہو گئی، تو اب تو وضو کرنا ہے، لیکن اگر ناپاکی نہیں ہوئی تھی تو غسل سے ہی، اسی غسل سے نماز وغیرہ، قرآن کی تلاوت وغیرہ سب کر سکتے ہیں، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ کرنا چاہیں تو جائز بھی ہے، منع بھی نہیں ہے، تو کرنا چاہیں تو جائز ہے، لیکن اگر نہ کرنا چاہیں تو نماز وغیرہ آپ کی درست ہو جائے گی۔
अच्छा, दूसरे करें खलील ख़ान, नापाकी की हालत में अजान का जवाब देना कैसा है? जी जायज़ है, दे सकते हैं, बल्कि देना चाहिए। ठीक है, तो नापाकी की हालत में भी अजान का जवाब दिया जा सकता है। जावेद ख़ान, मुफ्ती साहब आपसे बात कैसे होगी? जी हमारा नंबर ले लीजिए और नंबर पे बातचीत कर लीजिएगा। नंबर है हमारा 8923896749। तो या तो नंबर पे कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप कर लीजिएगा, या तो किसी वीडियो के कमेंट्स में लिख लीजिएगा कुछ जो भी आपका मसला रहा होगा, जो भी बात रही होगी, इंशाल्लाह मैं देखूँगा तो देख करके आपकी बात का जवाब दे दूँगा। ठीक है, तो ये दोनों तरीक़े हो सकते हैं। आसिफ शेख कह रहे हैं फ़ाल खोलना कैसा है? जी फ़ाल जो खोली जाती है ये सब गैरों के तरीक़े हैं, इस्लामी तरीक़ा नहीं है। कुरान की कोई आयत खोली या तो कोई और तरीका, तो ये जो फ़ाल खोलने के जो ये भी तरीक़े हैं ये सब गैर इस्लामी हैं, गैर शरई हैं, तो इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए, बल्कि ये हमारे ईमान और अक़ीदे को कमज़ोर करते हैं। आदमी फ़ाल खोलता है तो समझता है कि ये चीज़ गलत होगी तो गलत है, नहीं करता आदमी, और किसी चीज़ को अच्छा समझता है कि फ़ाल में आया है अच्छा है तो उसको कर, तो ऐसा नहीं है। फ़ाल के अंदर कुछ नहीं है, करने वाली ज़ात अल्लाह की है। तो फ़ाल खोलना, हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला अदबा वला तियरत वला हमत वला सफ़र वला नौअ वला गौला, आपने ये भी एक हदीस के अंदर फरमाया। तो उल्लू का बोलना, सफ़र के महीने में नहुसत का उतरना, और ऐसे ही ये जो फ़ाल वगैरह हैं, तो इन सब के अंदर कोई नहुसत नहीं है, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फ़ाल खोलना यह गैर इस्लामी तरीक़ा है, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, ये हमारे ईमान और अक़ीदे को कमज़ोर करते हैं। अच्छा, आदिल नदवी ये कह रहे हैं असल बाप के बजाय जिस शख्स ने लड़की को पाला है निकाह के वक्त उसका नाम लेना कैसा है? जी अगर वो लड़की उसी के नाम से मशहूर हो गई है तो उसका नाम भी लिया जा सकता है। अलबत्ता बेहतर ये है कि जिस असल बाप की है अगर वो हयात है तो फिर उसी का नाम लिया जाए। उसका एक तरीक़ा ये भी हो सकता है कि भाई दोनों का नाम ले लिया जाए, दोनों का नाम ले लिया जाए, तो ये भी उसकी एक शक्ल हो सकती है। जैसे रेहाना बिनते खालिद जो इस वक्त परवरिश में हैं ज़ैद के, तो उनका निकाह फ़ुला शख्स से किया जा रहा है, तो आप दोनों का नाम भी ले सकते हैं। नहीं तो असल तो जो उसका असली बाप है उसी से उसको मंसूब करना चाहिए। लेकिन अगर वो लोगों में उसके नाम से मशहूर हो गई है, जिसने उसको पाला है, परवरिश किया है, लोग उसी के नाम से उस लड़की को जानते हैं कि ये इसका बाप है, तो फिर उसका भी नाम लिया जा सकता है। बहरहाल निकाह हो जाएगा, इसके अंदर कोई मुज़ायक़ा नहीं है। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहे हैं कि मोहम्मद खलील ख़ान भाई, मैं पहले अर्ज़ किया कि भाई और दूसरे हज़रात को भी सवालात का मौका दे दीजिए। बाज़ हज़रात के मैं देख रहा हूँ कई सवाल आ गए हैं, तो बड़े ही अदब के साथ आपसे गुजारिश है कि दूसरे हज़रात को भी मौका दे दीजिए। अच्छा, मोहम्मद खलील ख़ान कह रहे हैं हामिला औरत को तलाक़ हो जाती है? जी हाँ, तलाक़ हो जाती है। भला हामिला औरत को क्यों नहीं होगी? कोई हमल ऐसी चीज़ थोड़ा ही जो पकड़ कर रोक देगी उसको कि नहीं तलाक़ नहीं होने देंगे, तो ऐसा नहीं है। तो हामिला को भी तलाक़ हो जाती है, और हामिला औरत की जो इद्दत होगी वो वज़े हमल होगी, यानी बच्चे की पैदाइश उसकी इद्दत होगी। बच्चा अगर कल को पैदा हो जाए तो इद्दत मुकम्मल हो जाएगी, बच्चा 9 महीने बाद पैदा हो तो तब इद्दत मुकम्मल होगी। तो बच्चा जब भी पैदा हो जाए 2 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में, 1 साल में, तो हामिला की जो इद्दत मुकम्मल होगी वो बच्चे की पैदाइश पर होगी। बहरहाल तलाक़ हो जाती है और ये उसकी इद्दत का मसला है। मौलाना सज्जाद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप बखैर होंगे, अल्लाह आपको सलामत रखे, नज़र बद से हिफाजत फरमाए, उम्र में बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाए, और जो आपका हुस्न ज़न है अल्लाह तबारक व तआला उसको कायम फरमाए, और उलमा से जो आपकी मोहब्बत है अल्लाह उसके अंदर बरकत दे, और अपने शाया निशान उसका बदला अता फरमाए। अच्छा, सैनुल्लाह कह रहे हैं औरतों को परेड के हालत में नमाज छूट जाता है तो उसको पढ़ना चाहिए या नहीं? जी नहीं, नमाज़ों की क़ज़ा नहीं है। नापाकी की वजह से, माहवारी की वजह से जो औरतों की नमाज़ें छूट जाती हैं तो उनकी क़ज़ा नहीं है, बाद में उनकी क़ज़ा नहीं करनी है। अच्छा, मोहम्मद खलील कह रहे हैं हैज़ वाली औरत को तलाक़ देना कैसा है? जी तलाक़ तो नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर तलाक़ दे दी है तो बहरहाल तलाक़ हो जाती है, लेकिन तलाक़ नहीं देना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, बल्कि हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के साहिबज़ादे ने हज़रत इब्न उमर ने हैज़ की हालत में तलाक़ दी थी, तो आपने उनके ऊपर गुस्सा फरमाया और ये कहा कि उनसे रुजू करो, और जब वो पाक हो जाएँ तो फिर उनको तलाक़ देना। तो ये हदीस हमको ये बता रही है कि हैज़ की हालत में तलाक़ हो जाती है। अगर नहीं होती तो हुजूर क्यों कहते हैं कि उनसे रुजू करो, फिर उसे तोहर की हालत में तलाक़ देना, पाकी की हालत में? तो हदीस हमको ये बता रही है कि हैज़ की हालत में तलाक़ हो जाती है, मगर हुजूर ने इसको पसंद नहीं किया है, तो इसलिए तलाक़ पाकी की हालत में देनी चाहिए, यही बेहतर है। अच्छा, जावेद ख़ान कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, जो हदीस में आया है कि सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा, जिसकी नमाज़ अच्छी होगी उसके अमाल भी अच्छे होंगे, इसका सही मतलब समझाइए। भाई मतलब तो इसका साफ वाज़ेह है कि जब बंदा अल्लाह के सामने, अल्लाह के दरबार में खड़ा होगा तो उस वक़्त नमाज का हिसाब होगा कि बताएं भाई इसने जो फ़र्ज़ नमाज़ें, जो नमाज़ें 5 वक्त की इसके ज़िम्मे डाली गई थी, इसके ऊपर फ़र्ज़ की गई थी, इसने उनको सही अदा किया है कि नहीं किया है। बहरहाल सबसे पहले किसका हिसाब होगा? बाज़ हदीस में कहा गया कि खून का सबसे पहले हिसाब होगा, बाज़ हदीस में आया कि रिश्तेदारी का सबसे पहले सवाल होगा। तो कई सारी अहादीस के ताल्लुक़ से आया है, तो बाज़ उलमा ये फरमाते हैं, उसकी तावील ये करते हैं
کہ اس سے ان کاموں کی اہمیت کو سمجھانا ہے کہ یہ بڑی اہم ہے۔ البتہ جو نماز کے تعلق سے جو حدیث ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے، تو اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر ہوگا بھی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نمازوں کے بارے میں سوال کریں گے کہ نمازوں کو صحیح سے ادا کیا تھا نہیں کیا تھا، چونکہ ایمان کے بعد سب سے دوسرے نمبر پر جو چیز ہے، سب سے اہم جو چیز ہے تو وہ نماز ہی ہے، تو اس لیے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا کہ روز محشر کے جہاں گداز بود اولی پرسش نماز بود، کہ روز محشر سب سے پہلے نماز کا حساب کتاب ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے نماز اگر اچھی نکل آئی تو باقی اعمال بھی اچھے نکلیں گے، اور اگر نماز ہی خراب نکل گئی تو باقی اعمال کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ اچھا احمد سوشان کیا ہے، مفتی صاحب عشاء کے بعد رکھیں ایٹ لیسٹ 1.5 گھنٹے؟ جی بالکل رکھ سکتے ہیں، ابھی دیکھتے ہیں ووٹنگ پول کر کے دیکھتے ہیں ساتھیوں کی کیا رائے آتی ہے۔ بس میں بیان مفتی صاحب عشاء کے بعد میں بہتر رہے گا۔ اچھا جی بس میں جی ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں انشاءاللہ جیسے لوگوں کے ووٹ آتے ہیں، زیادہ تعداد جیسی رہے گی، لوگوں کی رائے رہیں گی، انشاءاللہ اس کے حساب سے فیصلے کریں گے۔ اچھا پیارے بچے کہہ رہے ہیں میں نے بہت علماء سے سنا ہے زندگی میں باپ جو پراپرٹی کو تقسیم کرتا ہے وہ گفٹ ہبہ کہا جاتا ہے اور وراثت نہیں، لیکن ہمارے کلچر میں لڑکیوں کو باپ زندگی میں ہی دے دیتے ہیں۔ جی آپ نے بالکل صحیح سنا ہے کہ جو زندگی میں دیا جائے تو وہ ہبہ اور ہدیہ کہلایا جاتا ہے، اور لڑکیوں کو زندگی میں جو دیا جاتا ہے ہمارے یہاں کلچر میں وہ اس لیے ہے کہ باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد بیٹے نہیں دیں گے، تو اس لیے زندگی میں کچھ نہ کچھ ان کے نام کر دیا جاتا ہے کہ اگر بیٹے نہ بھی دیں تو کم سے کم کچھ تو ان کو مل جائے گا۔ لیکن شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی باپ نے اپنی اولاد کو زندگی میں دے دیا، لڑکیوں کو بھی زندگی میں دے دیا تھا، لیکن مرنے کے بعد میں باپ کی جو بھی میراث ہوگی تو شرعی اعتبار سے لڑکیوں کا اس میں حصہ ہوگا، اور اگر لڑکے نہ دیں، بھائی اپنی بہنوں کو حصہ نہ دیں تو وہ گنہگار ہوں گے، اور قیامت میں ان سے سوال کیا جائے گا، ان کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ تو زندگی میں دیں نہ دیں، لیکن باپ کے مرنے کے بعد وراثت میں جیسے لڑکوں کا حصہ ہے تو لڑکیوں کا بھی حصہ ہوگا، اس کو رکھ لینا یا ان کو نہ دینا جائز نہیں ہوگا۔ بہرحال جو دیتے ہیں تو وہ اس وجہ سے دیتے ہیں۔ اچھا پیارے بچے اگلا سوال ہے، کیا کہہ رہے ہیں کانٹیڈ تو کیا اچھا کنٹینیو کہہ رہے ہیں، تو کیا یہ لڑکیوں کو باپ کی زندگی میں دے دینا صحیح ہے؟ جی صحیح ہے، کیونکہ اکثر بھائی بہن کو حق جی وہ میں نے پورا مسئلہ آپ کو بتا دیا تفصیل سے۔ اچھا محمد خلیل خان کہہ رہے ہیں ناپاکی کی حالت میں کھانا پینا کیسے؟ جی جائز ہے، اگر ناپاک ہے تو کھانا پینا تھوڑا ہی روکیں گے، تو کھانا پینا تو جائز ہے بہرحال، بس یہ ہے کہ ہاتھوں پر ناپاکی گندگی نہیں لگی رہنی چاہیے۔ آپ نے ہاتھ وغیرہ دھل لیے ہیں تو اب آپ ویسے پاک ہیں، ٹھیک ہے، جسمانی اعتبار سے آپ پاک ہیں۔ ناپاکی جو ہے یہ حکمی ناپاکی ہے جو عبادت کے لیے رکاوٹ بنتی ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن وغیرہ نہیں پڑھ سکتے، تو یہ ویسی ناپاکی ہے۔ باقی کھانا پینا، بیوی کے ساتھ میں رہنا سہنا، کہیں رشتہ داری میں جانا یا دوسری جگہوں پہ جانا، تو یہ سب چیزیں جائز ہیں، تو یہ ایسی ناپاکی نہیں ہے کہ جو آپ کو کھانے سے روک دے۔ اگر ایسا ہونے لگے تو آدمی تو بھوکا مر جائے، خاص کر عورتیں جن کو 8 دن 10 دن ماہواری آتی ہے، تو اگر آپ یہ کر دیں گے تو بیچاری بھوکی مر جائیں گی، تو ایسا نہیں ہے۔ تو ناپاکی کی حالت میں کھانا پینا سب جائز ہے۔ ایم ایس حسین لاسٹ ٹائم میں نے آپ سے راہی حجازی ایپ کے فجر شروع ہونے کے وقت اپنی مسجد سے میچ کرنے کہا تھا، کیا آپ نے کیا تھا یا بھول گئے تھے؟ جی میں بھول گیا تھا، مصروفیات کی وجہ سے، معاف فرمائیں۔ کسی ویڈیو میں آپ مجھے کمنٹ کر دیجئے انشاءاللہ تو مجھے یاد رہے گا۔ تو آپ نے وہ ٹائم پہ پوچھا تھا، پھر آپ نے یاد نہیں دلایا تو میں بھول گیا، تو آپ مجھے یاد دلا دیجیے گا کسی ویڈیو کے کمنٹ میں، انشاءاللہ میں کر لوں گا اس کو۔ حسیب خان جزاک اللہ جی شکریہ۔ ذاکر حسین کہہ رہے ہیں ایک تاجر دوسرے شخص سے 10,000 روپیہ مانگ رہا ہے کاروبار کے لیے، اور تاجر کہتا ہے کہ میں تم کو مہینے میں 5,000 روپیہ ہر مہینے دوں گا، لیکن حصہ طے نہیں ہے، تو کیا جائز ہے؟ جی نہیں، اگر دیکھیں اگر ادھار ہے تو اس کے اوپر نفع لینا حرام ہے، اگر قرض دے رہا ہے تو نفع لینا حرام ہے، اور اگر قرض نہیں ہے بطور تجارت کے ہے تو پھر اس میں سے تجارت کے جائز ہونے کے لیے آپس میں شراکت جسے کہتے ہیں، پارٹنرشپ جسے کہتے ہیں، تو اس کے جائز ہونے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ ایک تو نفع نقصان کے اندر شرکت، و نفع ہوگا تو بھی شریک، نقصان ہوگا تو بھی دونوں شریک، اور دوسرا یہ ہے کہ جو نفع تقسیم ہونا چاہیے تو وہ فیصد کے حساب سے، کہ بھئی آپ کو 10% کے حساب سے، 15% کے حساب سے، یا آپ کا مال اتنا ہے تو اس کے حساب سے اتنا بنتا ہے، تو اس حساب سے نفع تقسیم ہونا چاہیے۔ اگر بغیر نفع تقسیم کیے، بغیر حساب لگائے، ایسے اٹکل پچو سے اندازے سے اگر دیا جا رہا ہے تو پھر یہ عمل جائز نہیں ہوگا۔ تو اندازے سے نفع دیا جا رہا ہے تو جائز نہیں ہے، فیصد کے حساب سے متعین کرنا چاہیے۔ اب فیصد کے حساب سے چاہے 4,000 آئے، 5,000 آئے، 10,000 آئے، وہ الگ بات ہے، تو یہ شکل ہونی چاہیے، اپنانی چاہیے۔ عبدالصمد حضرت آپ نے کہا کہ نفلی روزہ رکھے شہوت پر کنٹرول کرنے کے لیے، کیا زیادہ روزے رکھنے سے ہمارے اندر اسپم کاؤنٹ یا کی کمی یا صحت پر فرق نہیں پڑے گا؟ نہیں جی نہیں، ایسا نہیں ہوگا، روزے سے ایسا نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی
پورا مہینہ گزر جاتا تھا اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ صحابہ کی اکثر حالت یہی تھی، لیکن پھر بھی ہر ایک کے یہاں 3 4 بیویاں تھیں، ہر صحابی کے پاس میں 3 4 بیویاں تھیں، ایک سے زیادہ بیویاں تھیں، حالانکہ ان لوگوں کا تو اکثر وقت فقر و فاقے کے اندر گزرتا تھا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جو ہے روزہ رکھنے سے ہمارے اندر اسپم کی کمزوری آ جائے یا کوئی اور کمزوری آ جائے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ غلط بیانی ہے۔ اچھا، سید احمد الہندی کہتے ہیں قرآن کے جتنے تعبیرات ہیں اسے مثال کے طور پر رأیت احد عشر کوکبا تلک عشرۃ کاملہ، اس طرح اپنے تلفظ میں استعمال کرنا کیسا ہے؟ مثال کے طور پر کسی 11 لڑکے ہیں، احد عشر کوکبا، یہ قرآن کی بیدبی تو نہیں؟ جی نہیں، یہ قرآن کی بیدبی نہیں ہے۔ اس طرح کی تعبیرات استعمال کی جاتی ہیں چونکہ یہاں مقصد دوسرے کو بات سمجھانا ہوتا ہے، کوئی مذاق والی بات نہیں ہوتی، کوئی بیدبی کرنا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ قرآن کے انداز میں یا یوں کہہ لے کہ عربی میں اپنی بات کو سمجھانا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جیسے تلک عشرۃ کاملہ، بہت سارے اکابر نے اس لفظ کو اپنے کتابوں میں جگہ دی ہے، تلک عشرۃ کاملہ، کہ یہ 10 نصیحتیں ہو گئی ہیں، یہ 10 باتیں ہو گئی ہیں، تو تلک عشرۃ کاملہ استعمال ہوا ہے، اور ایسے ہی بہت ساری جگہوں پر دوسرے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ تو یہ قرآن کی بیدبی نہیں ہے، استعمال کی اجازت گنجائش ہے۔ جی سید احمد الہندی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے، بیک کے انٹرسٹ کا پیسہ جماعت میں جانے والے مجبور ساتھی کو دے سکتے ہیں کیا؟ جی اگر وہ بندہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو پھر آپ اس کو دے دیں، انٹرسٹ کا پیسہ دے دیں۔ اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اب وہ اس کی مرضی ہے، وہ اس سے جماعت میں جائے یا تو اپنے کسی اور دوسرے استعمال میں آئیں، لیکن اس شرط کے ساتھ دینے کہ آپ جماعت میں جائیں گے تو یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہے، مجبور ہے، تو آپ اس کو پیسہ دے دیں، وہ پھر اس کی مرضی ہے، جو بھی اس کو استعمال کرنا ہے، گھر میں راشن بھروانا ہے، جماعت میں جانا ہے، کسی کی دعوت کرنی ہے، جو بھی کرنا ہے وہ کرے، آپ اس کو رقم دے دیں، پھر آگے اس کی مرضی ہے۔ محمد صاحب، السلام علیکم مفتی صاحب، ایک آدمی پر پیسے ہیں اور دینے کو کہتا ہے مگر دیتا نہیں اور جماعت میں جاتا تو اس کا کیا حکم ہے؟ بھئی یہی کہا جائے گا کہ وہ جو حقوق العباد ہے اس میں کمی کوتاہی کر رہا ہے۔ دیکھیں جماعت میں جانا یہ اللہ کا حق ہے، جماعت میں جائے گا، اس کے اعمال کی اصلاح ہوگی، نمازیں زیادہ پڑھے گا، قرآن کی تلاوت زیادہ کرے گا، تو وہ حقوق اللہ تو ادا کر رہا ہے مگر حقوق العباد ادا نہیں کر رہا ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ جو جماعت کے ساتھی ہیں ان کے ذریعے سے بات پہنچائے کہ بھئی اس کے پاس میرا قرضہ ہے، تھوڑا اس کو وہ دلوا دیں، وہ ادا کروا دیں، تو امید ہے انشاءاللہ اس طریقے سے جماعت کے بڑے ذمہ دار ساتھی اس سے بات کریں گے تو آپ کے پیسے دینے پر بھی آمادہ ہو جائے گا۔ لیکن اس طرح لوگوں کو طعن و تشنیع نہیں کرنی چاہیے کہ جماعت میں جاتے پھرتے ہو میرا حق ادا نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے بھائی، وہ جو جا رہا ہے تو اس عمل کا اس کو ثواب ملے گا، اور آپ کا حق دینے کے باوجود ٹال مٹول اگر کر رہا ہے تو اس کا گناہ الگ ہوگا۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ دینے پر قدرت رکھنے کے باوجود ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ تو بہرحال جو آپ کا حق ادا نہیں کر رہا ہے تو اس کا گناہ الگ ملے گا، لیکن جو اچھا کام کر رہا ہے اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ اچھا، اختر انصاری مفتی صاحب، رحمانیہ کیا کہہ رہے ہیں؟ رحمانیہ اس لفظ کا کیا معنی ہے؟ رحمانیہ تو رحمت والی اس کے معنی آ جائیں گے، رحمت کے معنی ہے رحمت والی، تو یہ معنی اس کے ہو جائیں گے۔ باقی اور آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں تو مزید لکھ دیجئے وضاحت کے ساتھ میں۔ جی اگلا سوال ہے محمد قاسم، آپ نے کہا کہ بیوی کے رہتے ہوئے سالی اور ساس سے نکاح حرام ہے، تو کیا بیوی کے نکاح سے نکل جانے کے بعد اس مرد یعنی داماد کے لیے ساس سے نکاح درست ہوگا جیسا کہ سالی سے جائز ہے؟ جی نہیں، ساس سے نہیں ہوگا، سالی سے ہو سکتا ہے، ساس سے تو جائز نہیں ہے، ساس تو محرمات ابدیہ میں سے ہے، ہاں سالی محرمات ابدیہ میں سے نہیں ہے، تو ساس سے تو بالکل بھی نہیں ہوگا چونکہ وہ تو قرآن کریم کی روح سے منع ہے، بالکل حرام ہے۔ البتہ سالی جو ہے وہ ٹیمپریری ابھی حرام ہے، اور جب کہہ لیجئے کہ جب بیوی نہیں رہے گی اس کو طلاق دے دے یا وہ مر جائے تو پھر سالی سے ہو سکتا ہے۔ تو دونوں میں فرق ہے، سالی میں اور ساس میں دونوں میں فرق ہے۔ محمد خلیل خان کہہ رہے ہیں جھینگا کھانا کیسا ہے؟ جی علماء حناف کے نزدیک مکروہ ہے، امام شافعی کے نزدیک جائز ہے، تو ہم حناف کے یہاں مکروہ ہے، میں نہیں کھاتا اور بہت سارے حضرات نہیں کھاتے، کچھ لوگ کھاتے ہیں تو وہ امام شافعی کے مطابق عمل کر کے کھا لیتے ہیں، تو بہرحال کراہت ہے، مکروہ ہے حناف کے نزدیک۔ محمد خلیل خان، آپ کو ایوارڈ ملنا چاہیے، سب سے زیادہ سوال آپ ہی کے ہیں، آپ کو ایوارڈ ملنا چاہیے۔ محمد خلیل خان کہہ رہے ہیں نبی کے کچھ سنتیں بتائیے۔ جی آپ نبی کی تو ہر عمل سنت تھا، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، سلام کرنے میں، گفتگو کرنے میں، تو کن کن سنتوں کا آپ گنوائیں گے؟ آپ ایک کام کر لیجئے، آداب و سنن مفتی طاہر پٹھنی کی کتاب ہے، آداب و سنن، اس کو خرید لیجئے، انشاءاللہ اس میں آپ کو ہر چیز کے تعلق سے سنتیں اور آداب مل جائیں گے پورے تفصیل کے ساتھ میں۔ او اللہ، بہت سارے سوال ہیں جی بھائی، وقت کافی ہو گیا ہے تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اب زیادہ سوال نہ کریں۔ اچھا جی اچھا، چلیے ایم ایس حسین کیا کہہ رہے ہیں بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ، یعنی پیر کس پوزیشن میں رہیں، نگاہ کہاں ہو، قیام میں، پہلی رکعت کے بعد، پھر کیسے ہو، کھڑے یا لیٹے؟
جی بڑا آسان طریقہ ہے، آدمی یہ دیکھ لیں کہ آپ کرسی پر بیٹھے ہیں یا زمین پر بیٹھے ہیں۔ اگر زمین پر بیٹھے ہیں تو ہاتھ جیسے باندھنے ہیں ناف کے نیچے وہاں باندھے جائیں گے، اور جو نگاہ جو رہے گی تو وہ حالت قیام میں سجدے کی جگہ رہے گی، اور جب رکوع یا سجدے کے اندر آدمی سجدے کے اندر جائے گا تب تو نگاہ ناک پر رہے گی، اور جب رکوع کے اندر جائے گا تو پھر رانوں پر اس کی نگاہ رہے گی۔ تو بہرحال یہ طریقہ ہے، اور نظر وغیرہ اس طریقے سے رکھا جائے گا۔ اور کیا کہہ رہے ہیں کہ طریقہ تو آسان ہے، جتنا اگر سجدہ کر سکتا ہے زمین پر تو سجدہ کرے، لیکن اگر سجدہ نہیں کر سکتا ہے تو پھر جتنا رکوع میں جھکا تھا اسے تھوڑا سا زیادہ سجدے کے اندر جھک جائے، یہ اس کے سجدے کے قائم مقام ہو جائے گا۔ کوئی اور بات رہ گئی ہو تو پھر آپ پوچھ لیجیے گا۔ ویسے جو ہے کہ بیٹھ کر کے کیسے نماز پڑھیں کرسی پر بیٹھنے والے حضرات، اس تعلق سے ایک ویڈیو ہے، وہاں دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ، وہاں آپ کو کچھ اور بھی سوال مل جائیں گے۔ محمد خلیل خان کہہ رہے ہیں وتر کی نماز کی قضا کرنا ضروری ہے؟ جی ہاں، قضا کرنا ضروری ہے، وتر کی نماز کی بھی قضا کی جائے گی چونکہ واجب نماز ہے، تو زندگی بھر اس کی قضا آپ کے ذمہ رہے گی جب تک کہ ادا نہیں کر لیتے۔ محمد قاسم بیٹھ کر نماز پڑھنے میں آدھا ثواب اس وقت ہے جب کہ قیام پر قدرت نہ ہو، خواہ کسی بھی عذر کی وجہ سے۔ جی نہیں، ایسا نہیں ہے، اگر آدمی کو قیام پر قدرت ہے، کیا لکھا ہے آپ نے؟ جبکہ قیام پر قدرت نہ ہو، جی ایسا نہیں ہے، اگر قیام آدمی کھڑے ہو کر کے نفل نماز پڑھ سکتا ہے لیکن اس کے باوجود بیٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے تو نماز تو ہو جائے گی نفل، لیکن ثواب آدھا ملے گا۔ مجھے لگتا ہے شاید آپ نے یہاں تھوڑا گڑبڑ لکھ دیا ہے۔ ہاں، اگر آدمی قادر ہی نہیں ہے کھڑے ہونے پر پھر بیٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اب پورا ثواب ملے گا۔ تو آپ ایک بار چیک کر لیجئے کہ آپ نے غلط لکھا ہے، کہیں مسٹیک ہوئی ہے یا مجھ سے غلطی ہو رہی ہے۔ رفیق احمد مستری السلام علیکم، ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی عمر کو دراز کرے۔ جو بھی مسئلے مسائل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو آسان فرمائے، سب کو حل فرمائے، سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ جی ندیم اقبال کہہ رہے ہیں طلاق یقینی، کیا کہہ رہے ہیں، طلاق یقینی تقدیر ہے یا غیر یقینی؟ کیونکہ ایک عورت طلاق ہونے کے بعد دوسرے مرد سے نکاح کرتی ہے جو کہ یقینی تقدیر ہے۔ دیکھیں یہ من جانب اللہ فیصلے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ایسا ہی لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایسے ہی لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ ذریعہ کچھ اور بن جاتا ہے، لڑائی جھگڑا پریشانی بہت ساری وجوہات بن جاتی ہیں، لیکن بہرحال یہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اتنی مدت تک فلاں کے نکاح میں رہنا ہے اور اس کے بعد کسی دوسرے شخص کے نکاح میں جانا ہے، تو یہ اللہ ہی کی طرف سے لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اسے آپ تقدیر یقینی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تقدیر یقینی ہے، اللہ کی طرف سے۔ جیسے کون بندہ کب مرے گا، کہاں مرے گا، کیسے مرے گا، تو یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، بھلے ذریعہ اس کا کوئی اور چیز بن جائے۔ جی اگلا سوال ہے، اگر کسی عورت کا شوہر بری حرکتوں میں مبتلا ہے اور وہ اسے چھوڑنا چاہتی ہے لیکن سسرال والے اسے جبر کرتے ہیں اور نہیں چھوڑتے، تو اس صورت میں اس عورت کے لیے کیا حل ہے؟ دیکھیے اللہ نے طلاق اور خلا کا مسئلہ اسی لیے رکھا ہے کہ اگر میاں بیوی میں نبھ نہیں رہی ہے، جم نہیں رہی آپس میں، وہ چاہے وجہ کچھ بھی رہی ہو، تو اگر مرد چاہتا ہے تو طلاق دے دے، اور اگر مرد طلاق نہیں دیتا، عورت چھٹکارا چاہتی ہے تو پھر خلا اس کا ذریعہ ہے۔ رہ گئی بات آپ کی یہ کہ اگر آپ مجبور ہیں نہیں چھوڑ سکتی ہیں تو پھر یہ ہے کہ اپنے شوہر کے حق میں ہدایت کی دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ جو ہے 7 بار سورۃ الفاتحہ 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھیں، اور اسی کے ساتھ میں ایک دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ دعا 7 بار سورہ فاتحہ اور ایک بار یہ سورت پڑھ کر کے اپنے شوہر کے اوپر دم کر دیں، یا پانی پر دم کر کے اپنے شوہر کو پلاتی رہیں اور ان کے حق میں دعائیں کرتی رہیں، اور خاص کر کے تہجد کی نماز کی پابندی کر کے تہجد میں مانگیں، انشاءاللہ آپ کی جو بھی پریشانیاں ہوں گی وہ دور ہو جائیں گی۔ تو یہ طریقہ اپنایا جا سکتا ہے اگر آپ مجبور ہیں۔ ہاں جی محمد خلیل خان استغفار کی فضیلت، بھائی آپ تو فضائل پہ آ گئے، فضائل نہیں، یہاں مسائل کا مسئلہ ہے۔ بہرحال استغفار کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ درجات کو بلند فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی کے لیے روزی کے ذرائع اور پریشانیوں سے نکلنے کے راستے پیدا فرما دیتا ہے۔ حدیث کے الفاظ مجھے یاد نہیں ہیں، فی الحال ذہن میں نہیں ہے، لیکن یہ تمام باتیں احادیث سے ثابت ہیں، استغفار کے یہ تمام فضائل ہیں، گناہوں کا معاف ہونا، درجات کا بلند ہونا، روزی کا کشادہ ہونا اور پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ، یہ تمام فضائل احادیث سے ثابت ہیں۔ محمد ہارون تیاگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون بھائی کیسے ہیں آپ؟ انیس احمد کیا کہہ رہے ہیں جویریہ کے معنی کیا ہے، صحیح نام کیا ہے، جویریہ یا جویریہ؟ جی جویریہ نام ہے اصل، جویریہ، جویریہ نہیں، جویریہ اصل لفظ ہے، معنی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، ابھی ذہن میں نہیں ہے۔
خلیل خان نجومی کے پاس جانا کیسا ہے؟ حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اتا عرافا فسألہ عن شیء، کہ جو کسی نجومی کے پاس گیا، کسی کاہن کے پاس گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں فرماتا۔ تو نجومی کے پاس جو ہاتھ دیکھ کر کے، ہاتھ کی ریکھائیں دیکھ کر کے یا کچھ اور چیزیں معلوم کر کے آدمی کا مستقبل بتاتے ہیں، فیوچر بتاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ یہ ہمارے ایمان و یقین کو بگاڑتے ہیں، اللہ پر ہمارے عقیدے کو اور یقین کو کمزور کرتے ہیں، توکل کو ختم کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ کہ کیا کہتے ہیں، عمر تعویذ لکھ کے دیتا تھا عمر طویل کے، عامل وہ خود بیچارہ جوانی میں مر گیا۔ تو یہ ایسے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اپنی زندگی کا پتہ نہیں ہوتا، دوسرے کے فیوچر کا پتہ ہوتا ہے۔ اب ایک بندے نے ایک نجومی کے پاس گیا اور اسے بولا اچھا تم فیوچر بتاتے ہو نا، کل کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ایک سوال کرتا ہوں، میں تم کو تھپڑ ماروں گا یا نہیں ماروں گا، اس کا مجھے جواب دے دو۔ میں تمہیں تھپڑ ماروں گا یا نہیں ماروں گا، بس مجھے اس کا جواب دے دو۔ اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، چونکہ اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ نہیں مارو گے تو وہ تھپڑ مار دے گا، اور اگر اس نے کہہ دیا کہ تم مجھے مارو گے تو وہ نہیں مارے گا، تو وہ جھوٹا ثابت ہو جائے گا، تو اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ ایسے لوگ سوائے ہمارے ایمان و عقیدے کو خراب کرنے کے، ہمارا پیسہ برباد کرنے کے اور کسی کام کے نہیں ہوتے، تو اس لیے ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ نہ رہا چاند ستاروں کا میں محتاج کبھی، ایک شعر بڑا اچھا ہے، میرا پسندیدہ شعر ہے کہ نہ رہا میں چاند ستاروں کا محتاج کبھی، اپنی محنت کے صدا میں نے اجالے دیکھے، اور تذکرہ نجومی نے تبھی چھوڑ دیا، تذکرہ نجومی نے تبھی چھوڑ دیا جب اس نے میرے ہاتھ کے چھالے دیکھے۔ تو جب اس نے میرے ہاتھ کے چھالے دیکھے کہ تو محنتی آدمی ہے، تو اس نے سب کچھ چھوڑ دیا کہ تو اپنی محنت سے کر لے گا، سب کچھ بنا لے گا، تو اب اس کو بتا کر کے کوئی مطلب نہیں ہے، اس کو بہکایا نہیں جا سکتا ہے کیونکہ یہ محنتی آدمی ہے۔ تو اسی لیے جو محنتی ہے انشاءاللہ تو اسی کو محنت کے اندر ہی راحت ہے۔ اچھا آگے چلیے، کیا کہتے ہیں تبسم انصاری، کیا عدت میں سسر اور داماد سے پردہ ہے؟ جی نہیں، داماد بھی محرم ہے اور سسر بھی محرم ہے، تو دونوں سے پردہ نہیں ہوگا۔ اچھا تبسم انصاری کا دوسرا سوال ہے، عورتوں اور بچیوں کے لیے 2 چوٹی بنانے کا کیا حکم ہے؟ جی ہاں جائز ہے، 2 چوٹی بنائیں، 1 چوٹی بنائیں تو دونوں کی اجازت ہے۔ بعض ازواج مطہرات سے اس کا ثبوت ملتا ہے چوٹی بنانے کا، تو اس لیے 1 چوٹی بنائیں، 2 چوٹی بنائیں تو اس کے بنانے کی اجازت ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی امانت ٹرسٹ کیا صلاح دے رہے ہیں مفتی صاحب، بعد نماز عشاء مناسب ہے؟ جی ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کیا مشورہ رہتا ہے دوسرے ساتھیوں کا، ان کی بھی رائے لے لیتے ہیں کہ مشورے کے اندر خیر ہے، تو جس میں خیر رہے گی انشاءاللہ پھر کر لیں گے۔ محمد خلیل خان، غسل کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ جو غسل کو توڑنے والی، جیسے احتلام کا ہو جانا، بیوی سے ہم بستری اور صحبت کرنا، عورت کو ماہواری کا خون آ جانا، نفاس کا خون آ جانا، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے جو ہے غسل ٹوٹ جاتا ہے، غسل ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے۔ اچھا محمد خلیل خان کہہ رہے ہیں کن چیزوں سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے؟ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو انہی سب سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، بس ایک شرط اور ہے کہ اگر وضو کا پانی میسر ہو جائے تو بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ باقی جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انہی تمام چیزوں سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے، اور ساتھ میں اگر وضو کے لیے پانی مل جائے تو پھر بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا کچھ لوگ شک کی بنیاد پر کیا کہہ رہے ہیں عاملین کے یہاں چکر کاٹتے ہیں، ان کو اطمینان نہیں ہوتا کسی علاج پر بھی، تو کیا کہہ رہے ہیں شریعت میں ان کے لیے حکم کیا ہے؟ دیکھیں عاملین کے پاس جائیں گے تو وہ تو ایسا بہکاتے ہیں، ایسا بہکاتے ہیں کہ نکلنے کا راستہ نہیں ہوتا۔ اس لیے میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ بھئی عاملین سے دور رہیں۔ ابھی میں نے آپ کو کتنے سارے اشعار سنائے کہ تعویذ لکھ کے دیتا تھا عمر طویل کے، عامل وہ خود بیچارہ جوانی میں مر گیا، تو اسے اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے اور دوسروں کو تعویذ لکھ کے دے رہا ہے۔ تو ان لوگوں کے چکروں سے بچیں۔ کسی کے اوپر کوئی چیز ہے، کوئی جادو ہے، جنات ہے، کوئی عاصب ہے، کوئی اثر ہے، کوئی بیماری ہے، تو اس کے لیے قرآن و حدیث میں علاج موجود ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، یہ قرآن ہمارے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، تو قرآن سے شفا حاصل کریں۔ کوئی بیماری ایسی نہیں ہوگی بڑی سے بڑی بھی کہ جس کا علاج قرآن میں موجود نہ ہو، آپ ڈھونڈیے۔ میں نے قرآن و حدیث کے تعلق سے بخار کا علاج بتایا، ڈاڑھ کا علاج بتایا، ایسے ہی ذہن کمزور ہے اس کا علاج بتایا، اور بہت سارے قرآنی علاج احادیث سے جو ثابت ہیں ان کا علاج میں نے بتایا ہے۔ ہمارے چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہیں، آپ انشاءاللہ ان کو دیکھیے، وہاں سے آپ کو قرآن و حدیث سے ریلیٹڈ علاج ملے گا، جو حضور کیا کرتے تھے، صحابہ کیا کرتے تھے۔ جادو جنات کا بھی علاج موجود ہے، اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے۔ معوذتین پڑھیے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھیے، آیت الکرسی پڑھیے، سورہ فاتحہ پڑھیے، انشاءاللہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بڑے سے بڑے جنات کو بھگا دیں گے اور آپ کے علاج کے اندر معاون و مددگار ہوں گے۔ تو عاملین سے بچیے، ورنہ نہ دنیا کے رہیں گے نہ دین کے رہیں گے۔
دانش علی مفتی صاحب السلام علیکم، 786 کا مطلب کیا ہے؟ جی اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، بس لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے کہ یہ بسم اللہ کا عدد ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بسم اللہ کے 786 نمبر نکلتے ہوں، لیکن 786 لکھنے سے بسم اللہ کا ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ 786 لکھنے سے کوئی گھر کے اوپر اور گاڑی کے اوپر کہیں اور لکھ کر کے یہ سمجھے کہ بسم اللہ کا ثواب حاصل ہو گیا، علماء فرماتے ہیں ایسا نہیں، جسٹ نمبر ہے، یہ بس ایک نمبر ہے، اس سے لکھنے سے نہ بسم اللہ کی برکتیں حاصل ہوں گی نہ ثواب حاصل ہوگا، تو اس لیے 786 لکھنے سے بچنا چاہیے، اس کی جگہ بسم اللہ لکھنا چاہیے ایسی جگہوں پر جہاں پر اس کی بے ادبی کا خطرہ نہ ہو، اور جہاں پر بے ادبی کا خطرہ ہو تو پھر وہاں پر آپ دل میں پڑھ لیں، زبان سے پڑھ لیں، بس وہی آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو 786 سے بسم اللہ کا ثواب حاصل نہیں ہوگا، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اگرچہ عوام کے اندر مشہور یہ ہو گیا ہے کہ 786 کیا ہے، بسم اللہ کا عدد ہے، ہم نے عاملین کو بھی دیکھا ہے تعویذ لکھتے ہیں تو پہلے 786 لکھتے ہیں، اللہ جانے پتہ نہیں کہاں سے یہ لوگوں کے اندر بات پھیل گئی ہے۔ بہرحال 786 سے بسم اللہ کا ثواب نہیں ملے گا، نہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اس کی جگہ آپ زبان سے پڑھ لیں یا تو لکھ لیں اگر بے ادبی کا خطرہ نہ ہو۔ اچھا آگے چلیے، اختر انصاری السلام علیکم صاحب، رحمانیہ کہ کیا معنی ہے؟ اختر انصاری بھیونڈی سے ہیں۔ اچھا رحمانیہ، دیکھیے رحمان سے لفظ نکلا ہے، رحمان سے لفظ نکلا ہے، رحمان رحم کرنے والا، رحمانیہ جس کے اوپر رحم کیا گیا ہو، جس کے اوپر رحم کیا گیا ہو یا جس کے اوپر رحم کیا جائے، یہ رحمانیہ کے معنی ہو جائیں گے۔ اچھا اختر انصاری کیا کریں؟ اچھا ہو گیا، چلیے آپ کا تو ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ نورین انوار کس شخص کے جنازے میں 40 افراد کی شرکت اس کے لیے مغفرت کی دلیل ہے حالانکہ وہ ظالم ہے؟ اچھا جی بالکل، دیکھیں ظالم ہونا یہ ایک الگ وہ ہے، اگر کوئی ظالم ہے تو ظلم کی سزا تو اس کو ملے گی، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اگر کسی نے بندوں کا حق مارا ہے، اگر کسی نے حقوق العباد کے اندر کوئی کمی کوتاہی کی ہے تو اس سے اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا، لیکن حدیث میں جو فرمایا گیا وہ بھی اپنی جگہ درست ہے۔ تو کسی شخص کے جنازے میں 40 افراد اگر شریک ہو جاتے ہیں تو وہ معاف ہو جائے گا، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حق معاف فرما دے گا، باقی جو دوسرے بندوں کے حق اس نے مارے ہیں تو ان کا تو حساب و کتاب دینا ہے، ان کا حساب و کتاب دینے کے بعد میں پھر وہ جنت کے اندر جائے گا۔ اچھا آگے چلیے، ثاقب خان آفیشیل مفتی صاحب وہم کا کیا علاج ہے؟ جی وہم کا علاج یہی ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، اور کیا ہے اللہ سے دعا کی جائے۔ وہم کا علاج یہی ہے کہ کسی بندے کو متعین کریں جس چیز کے تعلق سے وہم ہو وہ آپ کو بار بار ٹوکتا رہے، تو وہم کا بس یہی علاج ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو شک ہو رہا ہے، شبہ ہو رہا ہے، وہم ہو رہا ہے، تو کسی بندے کو متعین کریں کہ بھائی مجھے بار بار اس سلسلے میں ٹوکتے رہنا، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اسی سے آپ کی عادت چھوٹ جائے گی۔ کیا کہہ رہے ہیں دانش علی، کیا پائر کیا پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا، میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں، پیرے ہے پیارے ہے کیا لکھا ہے؟ اچھا بلبل پٹھان کہہ رہے ہیں، بلبل پٹھان کیا کہہ رہے ہیں، میں نے جو سوال کیا تھا طلاق کے مسائل کا جس میں میں سمجھ رہا تھا کہ مجھے وسوسہ آیا بیوی کے لیے اچانک سے، پر پہلے سے نیت تھی کہ سمجھانا جب سے ہم بات کر رہے تھے۔ دیکھیے آپ کا طلاق کا مسئلہ ہے، یہاں پر حل نہیں ہوگا، آپ جو ہے بعد میں اطمینان سے تفصیلی گفتگو کیجیے، تو فون پر یا واٹس ایپ وغیرہ کے اوپر میں، تو طلاق وغیرہ کے مسئلے بڑے نازک ہوتے ہیں، بڑے اہم ہوتے ہیں، تو کوئی فیصلہ کرنا اور اتنی جلدی اس سلسلے میں کوئی فتویٰ دے دینا مناسب نہیں ہے، تو آپ کو جو بھی مسئلہ ہے آپ بعد میں بات کر لیجیے گا، اور ایک ہی بار ہاں جو بھی کچھ ہے انشاءاللہ بعد میں بات کر لیجیے گا۔ اچھا کیا کریں، عدالتی خلا کا شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ جی دیکھیے خلا تو اصل میاں بیوی کے تعلق سے ہے، تو اگر میاں بیوی راضی ہو جائیں، جب میاں کہہ دے ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، تو یہ اس کے کہنے کی وجہ سے خلا ہوا ہے، اب عدالت اس کے اوپر مہر لگا دے، اسٹامپ لگا دے، عدالت میں آدمی جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جب تک شوہر قبول نہیں کرے گا تب تک کہ خلا نہیں ہوگا، بھلے ہی عدالت اس کا فیصلہ کیوں نہ کر دے، یہ دنیاوی عدالت کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں اگر شرعی عدالت ہے اور شرعی عدالت کسی کے نکاح کے فسخ کا فیصلہ کرتی ہے، نکاح کے توڑنے کا فیصلہ کرتی ہے، تو پھر شوہر قبول نہ کرے لیکن پھر وہ نافذ العمل ہوگا، اس کا اعتبار ہوگا۔ رہ گئی دنیاوی عدالت کی بات تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا جب تک کہ شوہر قبول نہ کرے، تو شوہر قبول کر لے تو پھر وہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا، خلا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بھی جو خلا ہو رہا ہے تو وہ شریعت کے شخص کے مرد کے قبول کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، نہ کہ عدالت کی وجہ سے۔ اچھا خالد انصاری کیا کہہ رہے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ میں جب بھی پیشاب کر کے فارغ ہوتا ہوں تو مجھے پیشاب کے چند قطرے آتے ہیں، حالانکہ میں بہت اچھی طرح سے
استنجا کرتا ہوں، مجھے کبھی کبھی نماز میں بھی قطرے آتے ہیں۔ دیکھیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی جو ہے اپنا کپڑا وغیرہ کوئی پھایا وغیرہ اس حصے میں رکھ لیا کریں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کھانستے ہیں وہ تو جو قطرے رہ جاتے ہیں وہ ٹپک جاتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ ایک دو قدم چلیں گے تو وہ قطرے ٹپک جاتے ہیں، بہت سارے لوگ تھوڑا اٹھک بیٹھک کریں گے تو ان کے قطرے ٹپک جاتے ہیں۔ تو جب آپ استنجا کرنے جائیں تو ان تینوں چاروں چیزوں میں سے کوئی بھی طریقہ اپنا سکتے ہیں کہ جس سے جو قطرے رہ گئے تھے وہ اسی وقت گر جائیں، بعد میں نہ آئیں۔ اور اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ اس کو بعد تک قطرے آتے رہتے ہیں تو پھر اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایسے وقت میں نماز پڑھے، عبادت ایسے وقت میں کرے کہ جب اس کو قطرے نہ آتے ہوں۔ مثال کے طور پہ ظہر کا وقت ہے 3 بجے سے لے کر کے 5 بجے تک، تو شروع کے 1 گھنٹے قطرے آتے ہیں، آخر کے 1 گھنٹے قطرے نہیں آتے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ پھر وہ آخر کے 1 گھنٹے میں نماز ادا کرے۔ اور اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ اسے قطرے آتے ہی رہتے ہیں، رکتے نہیں ہیں، تو پھر ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ایک بار استنجا کرے، پیشاب سے فارغ ہو جائے، کپڑا وغیرہ رکھے، اور اگر دوسرا کپڑا تھا جس پر لگ گئے تھے پائجامے وغیرہ تو وہ چینج کرے اور پھر نماز پڑھے، بھلے ہی نماز کے اندر قطرے ٹپکتے رہیں، چونکہ اب یہ معذور کے حکم میں آ گیا ہے، تو اب اس کی نماز اسی طریقے سے ہو جائے گی۔ اچھا چلیے، وقت ہو گیا ہے، 8:30 ہو گئے ہیں، تو اس لیے آگے آپ لوگ جو ہے سوال نہ کریں، بس 1-2 سوال ہے، میں انشاءاللہ ان کا جواب دے دیتا ہوں، باقی حضرات اپنے سوال اگلے ہفتے کے لیے اٹھا کر کے رکھ لیجیے گا، انشاءاللہ اگلے ہفتے ہو جائیں گے۔ جی حسیب خان کا سوال ہے، 1-2 ساتھی کا اور سوال ہے، بس میں انہیں کا جواب دوں گا، معذرت فرمائیں، کبھی پھر آپ سوچیں کہ بھئی میرے سوال کا جواب نہیں ہوا، تو اس لیے پہلے ہی عرض کر رہا ہوں کہ اب آپ حضرات 1-2 سوال ہو رہے ہیں، بس انہیں کا جواب دوں گا، آگے نہ کریں، چونکہ مجھے وقت کا خیال رکھیے، میرے اوپر بھی رحم کیجیے، اپنے اوپر بھی رحم کیجیے، تو خیال رکھیے اس چیز کا۔ جی حسیب خان کا سوال ہے، فرض نماز کے علاوہ سنت اور نفل کا بھی اہتمام کرنا ضروری ہے کیا؟ چھوڑنے سے آدمی گنہگار تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں سنت تو پڑھنی چاہیے، سنت موقدہ اگر نہیں پڑھے گا تو گنہگار ہوگا، سنت غیر موقدہ اگر چھوڑے گا تو یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے اور نوافل چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ آدمی کو سنت موقدہ، غیر موقدہ، نوافل سب کا اہتمام کرنا چاہیے، چونکہ حدیث میں فرمایا گیا کہ جب نماز و کتاب کا حساب ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے کے پاس دیکھو نفلی نمازیں ہیں یا نہیں، اگر نفلی نمازیں ہوں گی تو پھر ان نفلی نمازوں کے ذریعے سے اس کے جو فرائض میں کمی رہ گئی تھی ان کو پورا کر دیا جائے گا۔ یہی حال روزوں کا ہوگا کہ نفلی روزے ہیں کہ نہیں ہیں جو قضا روزے چھوڑے تھے ان کے بدلے میں، تو اگر نفلی روزے ہوں گے تو نوافل کے ذریعے سے فرض کی پورتی کر دی جائے گی، اور اگر اس کے پاس نفلی نمازیں، نفلی روزے نہیں ہوں گے تو پھر ایسے بندے کا حساب و کتاب بڑا مشکل ہوگا، بڑا سخت ہوگا، تو اس لیے نوافل وغیرہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ کیا سسر سے حلالہ کرایا جا سکتا ہے؟ عامر بھائی کا سوال ہے، جی نہیں، سسر سے جو ہے حلالہ نہیں کروایا جا سکتا، کیونکہ سسر محرم ہے اور محرمات ابدیہ میں سے ہمیشہ کے لیے سسر سے نکاح حرام ہے، ہمیشہ کے لیے، تو اس لیے سسر سے حلالہ نہیں کروایا جا سکتا، کسی اور سے کرائیں۔ اچھا کیا عالم پی کہہ رہے ہیں مغرب کے بعد گھر میں جھاڑو دینا کیسا ہے؟ جی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب کے بعد گھر میں جھاڑو لگانے سے غریبی آتی ہے، یاد رکھیے ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، رات کے کسی بھی حصے میں جھاڑو لگائی جا سکتی ہے، شریعت میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، لوگوں میں جو مشہور ہے یہ لوگوں کی غلط باتیں ہیں، افواہیں ہیں، تو ان پر دھیان نہ دیں۔ اگر رات میں کسی کے گھر میں کوڑا کچرا جمع ہو گیا تو کیا وہ صاف نہیں کرے گا، گندگی میں رہے گا؟ نہیں نا، تو اسی لیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ رات میں بھی جھاڑو لگائی جا سکتی ہے، لوگوں میں جو باتیں مشہور ہیں غلط مشہور ہیں، تو اس لیے رات میں جھاڑو لگا سکتے ہیں، البتہ دن بھر آدمی نہ لگائے، موقع ہے عورت کے پاس یا مرد کے پاس موقع ہے کہ دن میں صفائی کر سکتا ہے لیکن پھر بھی نہ کرے اور رات میں کرے، تو یہ بات پسندیدہ نہیں ہے، جائز تو اب بھی ہے لیکن یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ صفائی ستھرائی کا جو وقت ہے وہ دن ہے، رات نہیں ہے، رات تو آرام کا وقت ہے، تو اس لیے دن میں صفائی ستھرائی سے جو ہے کیا کہتے ہیں فارغ ہو لینا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ رات میں نہ لگائی جائے، لیکن اگر ضرورت پڑ جائے، جیسے مہمان آ گئے تھے ہمارے گھر میں، مہمان آ گئے تھے، اب کھانا بکھرا پڑا ہے، کھانا گر گیا ہے، بچوں نے کچھ اور کچرا جمع کر دیا ہے، تو کیا صاف صفائی نہیں کریں گے؟ اس کو تو صاف کرنا ہے نا بھائی، تو نہیں تو گندگی میں رہنا پڑے گا، تو اس لیے لوگوں میں جو جھاڑو لگانے والی بات ہے وہ معتبر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا کیا اسحاق کہہ رہے ہیں کیا گاڑی پر قصوہ وغیرہ لکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے گاڑی پر جو لوح قرآنی وغیرہ لکھی جاتی ہے وہ اندر کی سائڈ لٹکائی جا سکتی ہے، اس کی تو اجازت ہے، باقی اس کے علاوہ قرآنی آیات لکھنا یا اس طرح کے الفاظ لکھنا جیسے ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو گاڑی کے شیشوں پر یہ الفاظ لگائے جاتے ہیں، تو پھر ان کو نہیں لگانا چاہیے، چونکہ یہ ان اسماء مقدسہ کی بے ادبی ہے۔ میری ویڈیو ہے اس سلسلے میں کہ گاڑیوں پر اس طرح کے الفاظ لکھنا کیسا ہے، وہاں پر آپ تفصیل دیکھ لیجئے گا۔ دھلتے ہیں
مٹی کچرا اس کے اوپر جاتا ہے، پھوٹ جاتی ہے، کہیں گر جاتا ہے، تو یہ ساری چیزوں کی وجہ سے ان کی بید بھی ہوتی ہے۔ تو یہ اسماء مقدسہ گاڑیوں پر نہیں لکھنے چاہیے، چاہے شیشے کے اندر ہو چاہے شیشے کے باہر ہو۔ لوح قرآنی اندر لٹکائی جاتی ہے تو اس کی اجازت ہے، برکت کے طور پر لٹکایا جا سکتا ہے۔ اچھا آگے چلیے، کیا کہہ رہے ہیں میاں، کیا کہہ رہے ہیں میں کسی بھی کیا کہہ رہے مرحوم کے لیے قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کرتی ہوں اور اس کی اجرت لیتی ہوں، کیا میرا یہ عمل درست ہے؟ جی نہیں، ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھ کر کے بخشنا، یہ اجرت لینا آپ کے لیے اس کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ اب یہ آپ کے کمانے کا ذریعہ بن گیا ہے۔ حالانکہ اگر آپ کسی کو ایصال ثواب کر رہے ہیں تو اس میں اخلاص پیش نظر رہنا چاہیے پڑھنے کے۔ اب جو آپ پڑھ رہے ہیں تو وہاں اخلاص نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر دنیا کمانا آپ کا مقصد ہو گیا ہے کہ میں قرآن پڑھوں، 2 قرآن پڑھوں تو اس کا اتنا ہدیہ لوں گی۔ تو یہ قرآن ہدیے کے لیے پڑھا جا رہا ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ یا تو نہ پڑھیں، یا پڑھ رہے ہیں تو پھر اس کے اوپر ہدیہ نہ لیں، ٹھیک ہے۔ ہاں کوئی اپنی خوشی سے آپ کو دے دے، آپ کی طرف سے مطالبہ نہیں ہے، آپ کو امید بھی نہیں ہے، کوئی اپنی طرف سے آپ کو ہدیہ دے دے تو وہ ہدیہ آپ کے لیے اجازت ہوگی، لیکن مانگنا یا اس نیت سے پڑھنا، یہ دونوں باتیں آپ کے لیے جائز نہیں ہوگی۔ اچھا معروف السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، کیا کہہ رہے ہیں کیا بابول، یہ بلبل پڑھا جاتا ہے میرے پہ، بابو لال پٹھان، کیا زنا کرنے والے ایمان سے نکل جاتے ہیں؟ جی جس وقت زنا کر رہے ہوتے ہیں، حدیث میں فرمایا گیا کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے دل سے نکال لیا جاتا ہے، جب وہ اس برے عمل سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ تو زنا کے وقت، یہ حدیث غالباً صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ زنا کے وقت زانی مومن نہیں رہتا، ٹھیک ہے، باقی ایمان اس کے سر کے اوپر معلق رہتا ہے، پھر اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ اچھا معروف مہو کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا حضرت آج لائیو میں ٹائم کم دے رہے ہیں؟ جی نہیں، کتنا 1 گھنٹہ 14 منٹ ہو گئے ہیں، 1.25 گھنٹہ ہو گیا ہے، بس 1-2 منٹ اور ہے انشاءاللہ، چونکہ پھر نماز کا وقت ہمارا قریب ہی ہے۔ یہ فیضان قاسمی آفیشل کا آخری سوال ہے بھائی، اس کے بعد کوئی آپ سوال نہ کریں، یہ آخری سوال ہے، میں بس اسی کا جواب دوں گا۔ فیضان قاسمی آفیشل کیا کریں، میں نے 3 سال عالمیت کیا ہے، کیا میں قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہوں عربی لغت کا سہارا لے کر؟ مجھے عربی میں اچھی مہارت حاصل ہے۔ جی اگر آپ کو عربی میں اچھی مہارت حاصل ہے تو پھر آپ قرآن کریم کا ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جن علماء نے ترجمہ کیا ہے ساتھ ساتھ میں آپ ان کا بھی ترجمہ دیکھتے رہیں، یہ اپنا ترجمہ کرنے کے بعد میں پھر ویریفائی کر لیں کہ میں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ صحیح کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ تو عربی کے اندر بھی معتبر علماء کے قرآن کریم کے ترجمے موجود ہیں، اور فارسی کے اندر بھی موجود ہیں، اور اردو کے اندر بھی موجود ہیں، تو اس لیے اگر آپ کو مہارت حاصل ہے تو آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں ویریفائی بھی کرتے رہیں کہ میرا ترجمہ صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے آپ گناہ سے بچ جائیں گے، کہ مبادہ ایسا نہ ہو کہ آپ غلط ترجمہ کر دیں اور اس کی وجہ سے کچھ گناہ آپ کے ذمہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن کریم میں اپنی رائے سے کچھ کہا تو اس نے گناہ کیا، اگرچہ اس نے صحیح کہا پھر بھی اس نے غلط کہا، پھر بھی اس نے گناہ کیا۔ تو اس لیے قرآن کریم میں اپنی رائے یا اس کا اس طریقے سے کوئی گڑبڑی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا چلیے، بس میں نے کہا تھا یہ آخری سوال تھا، تو چلیے کچھ حضرات نے سوال، تصور سمر قاسمی، جی کیا کہہ رہے ہیں، السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ اقبال پٹیل، مسائل امامت PDF چاہیے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیجیے، انشاءاللہ مل جائے گی، دعا میں شامل، جی انشاءاللہ ضرور۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے، اور جو مسائل ہم نے سیکھے ان کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی پوری امت مسلمہ کے ساتھ میں خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اس وقت جو اضطراب اور پریشانی کا ماحول ہے، امت جو ان پریشانیوں سے جوجھ رہی ہے، جو مسائل ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کو حل فرمائے، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ ہم سب کے ساتھ میں اپنی نصرت اور مدد شامل حال فرمائے۔ اللہ سب کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اس وقت جو وبائیں پھیلی ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سب سے سب کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے ہفتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔